बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वरीद सलीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करनी है अपने नावल की सेकंड एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूला करें। कमेंट सेशन वीडियो के एंड पे पढ़ेंगे, ठीक है? जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, तुम मिलकर खाना खाते हैं। सिकंदर मलिक खड़े हो गए और एक लंबी गहरी सांस भरते आगे बढ़ गए। सफियान मलिक ने जाते हुए नरमी से सिकंदर मलिक को देखा और अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। जाहिल इंसान, खड़ूस, बदतमीज़, जाने खुद को कहाँ का राजा इंदर समझता है। हुक्म तो ऐसे पास करते जैसे मैं इसकी नौकरानी हूँ, बांधी हूँ, गुलाम हूँ। जलती भूनती वो खुद ही अपने दिल के फपोले फोड़ रही थी। गुस्से की शिद्दत से उसकी गुलाबी रंगत टिमटिमाने लगी थी। सफियान मलिक ने नहायत ही जारहाना तरीके से इसका बाजू खींच कर अपने मुकाबले किया। वह सप्ताह के लिए तैयार नहीं थी और खींचती हुई इस पहाड़ से टकराई। ये क्या बदतमीज़ी है? कोई मैनर्स, कोई एटिकेट्स हैं? छोड़े मेरा बाजू। एक तो बाहर इसके सबके सामने इसका अंदाज़ और ऊपर से जारहाना तरीका। नशरा सही मानों में झंझला गई थी, मगर इसकी किसी भी मज़ाहमत को खातिर में ला लाते हुए सफियान मलिक ने इसके बाजू पर अपनी गिरफ्त मज़ीद सख्त कर ली थी। तुमने क्या तमाशा लगा कर रखा? मतलब क्या आपका? वो तमाशा लफ्ज़ से चिड़ी तो ज़रूर थी, मगर इसकी बात वाकई में नहीं समझी थी। मतलब ये कि आज के बाद मैं तुम्हें अपने भाइयों के साथ इस तरह मजाक करते हुए ना देखूं। इस शदीद नफ़रत का नशा पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन इसके इन लफ्ज़ों ने इसको सरता पा जैसे दहकते कोलों में ज़रूर घसीट लिया था। कहना क्या चाहते हैं आप मिस्टर सफियान? अपने दर्द की परवाह किए बगैर इसने एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला। जो कहना था मैं कह चुका हूँ। तुम्हें पहले भी पावर करवा चुका हूँ कि मैं अपनी बात दोबारा कहने का आदी हूँ नहीं हूँ। इसने एक झटके से नशरा को खुद अलग किया। तो आप चाहते हैं कि मैं इस कमरे में कैद रहूँ? मेरा बस चलो तो 2 साल तक तुम्हें इस कमरे से बाहर ना निकलने दूँ, इस वक्त तक जब तक उमर तुम्हें यहाँ से ले नहीं जाता। इसने बगौर इसके ग्रीन कांच में देख झांका था। मैं कोई शो पीस या मोम की डिमी नहीं हूँ जो आपकी मर्ज़ी आपके इशारे पर चलेगी। मैं एक सांस लेता जीता जागता वजूद हूँ। इसने भी अकड़ कर जवाब दिया। तुम्हें 2 साल तक मेरे ही इशारों पर चलना होगा, यहाँ तक कि इन 2 सालों में गुजरे लम्हा लम्हा पल पल तुम्हें मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ही चलना होगा। ये आपकी खुशफहमी है। और जैसे इसका मजाक उड़ाती आगे बढ़ी कि सफियान मलिक ने एक बार फिर इसकी कलाई सख्ती से पकड़ी और वापस अपने मुकाबले खड़ा कर लिया। जो तमगा लेकर तुम मेरे सामने खड़ी हो, अगर इसको अपने दिलो दिमाग में रख कर और पूरे होशो हवास में रहकर मुझसे बहस करो। फिर से एक और ताना, एक और कारीवार। मगर नशा की तो जैसे बर्दाश्त की इंतहा हो गई थी। इसका सब्र टूट गया था। वो होता कौन है इसको ताना मारने वाला? इसको कोई हक नहीं था वो इसको उमर का ताना मारे। आप अपनी हद से आगे निकलें। आपको कोई हक नहीं कि आप मुझसे इस तरीके से बात करें। नशरा ने झटके से अपनी कलाई छुड़ाई और चंद कदम के फासले पर जा खड़ी हुई। 2 साल तक सारे हक मैं ही महफूज रखता हूँ अपने पास, इसलिए कि तुम मेरी बीवी और मेरे निकाह में हो। लेकिन उमर क्या हक रखता था नामहरम होते हुए तुम्हारी ज़िंदगी में? बात समझ से बाला तर है। सफियान मलिक ने बात भले ही ज़ुबानी मगर बहुत गिरी हुई की थी। आप इंतहाई घटिया इंसान हैं और आपने ये बात करके साबित भी कर दिया कि आपकी सोच किस कदर सती और छोटी है। वो जिस कदर भटकी हुई थी, इसने इतने पुरसकून लहजे में इसकी गिरी हुई बात का जवाब दिया। वो नशरा इसके इसी पुरसकून लहजे ने सफियान मलिक को अंगारों पर घसीट लिया। वो गुस्से में हालत में इसकी तरफ बढ़ता दरवाजे पर दस्तक दी जाने लगी। सैफी भाई, नशरा भाभी, आज से खाना रेडी है। आदिर ने दस्तक देने के लिए दरवाज़ा भी खोल दिया। नशरा ने अंदर दाखिल होते आदिर को देखा और फिर तंज भरी नज़रों से सुलगते हुए सफियान मलिक को देखा। अब तक सिर्फ वही इस पर तंज की ज़रबे लगा रहा था, मगर नशरा ने भी इसको इसकी असलियत दिखा रही थी। हाँ चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। वो तंजिया मुस्कुराहट लबों से पर बखेरती आतिर के साथ हुई। पीछे सफियान मलिक पैचो खाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। तड़फता रहे। काम तो वैसे चंगे नहीं है, लेकिन तू भाई कौन होना ताने मारन वाला? तो बाकी तेरी सोच ही तेरी डेवलप होगी, उनकी कर सकता बंदा। रात के 12 बजे जब सोने के लिए वो लेटा सर तकिए पर रखा तो आंखों की पुतलियों पर झट से वो चेहरा नमूदार हुआ। वो खौफजदा सा चेहरा, वो घबराया और सहमा सा वजूद। वो सिर्फ इसके डर से किसी कोने खुदरे में छुप जाना चाहती थी कि इसकी नज़रें इसको न देख सकें। आइसक्रीम ज़ैदी घबरा के उठ बैठा। आखिर क्यों ये चेहरा मेरी नज़रों के सामने बार बार आ रहा है? आइसक्रीम ज़ैदी ने अपने उलझे हुए बालों में उंगलियां डाली। 3 दिन वो वहीं परिवश के साथ ही रहा था, मगर इन 3 दिनों में इसने नज़र भर के भी नहीं देखा था। कभी कान में इसकी किसकी आहों की आवाज़ पड़ जाती तो वो बुरी तरह इसको झिड़क देता, डांट देता। और अगर गिड़गिड़ाकर अपने पापा के पास जाने की फरियाद करती तो वो इसको जिंदा ज़मीन में गाड़ देने की, जान से मार देने की धमकी देता। तो बेचारी दुबक्कर एक कोने में बैठ जाती। उफ, क्या मुसीबत है! वो उठकर वहाँ से विंडो के पास आ ठहरा था। आसमान पर काले बादलों ने डेरा डाल रखा था, जो कभी भी बरसने को तैयार बैठे थे। बादलों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। बिजली एकदम से ज़ोर से चमकी। बादल गरज गरज शोर मचाने लगे। तेज़ हवा की सरसराहट हर शय हर मंजर पर पेश कर रही थी। ऊंचे ऊंचे दरख्त हैबतनाक लग रहे थे और वो जो रही सही कसर थी वो बारिश की पूरी कर दी। मूसलाधार बारिश बरसना शुरू हो गई थी। ठंडी हवा का झोंका इसके पूरे जिस्म में सरायत कर गया। छब से इसके जहन की स्क्रीन पर वो डरा सहमा खौफजदा चेहरा एक बार फिर नमूदार हुआ।
گو کہ وہ اس کو دودھ میں نیند کی 2 گولیاں کھلا کے آئے تھے، مگر جانے کے دل اس کی طرف کھینچنے لگا تھا اور اس نے زیادہ نہیں سوچا اور دل و دماغ کی بات پر لب بیک کہتا وہ مڑا، سائڈ ٹیبل پر سے گاڑی کی چابی موبائل اٹھاتا وہ باہر نکل گیا۔ کچھ ہی ٹائم بعد وہ اس جگہ پہنچ چکا تھا۔ دروازے کا لاک کھولا، موسلادھار بارش کے ساتھ جو بجلی کڑکی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر شے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آئس کریم زیادی نے دروازہ آہستگی سے لاک کیا اور اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر لی۔ باہر بجلی کی گرج چمک اور موسلادھار بارش کا زور و شور۔ باہر جس قدر شور تھا، اندر اس قدر ہی سناٹا اور خاموشی کا راج تھا۔ وہ اس روم کی طرف بڑھا جس میں اس نے پریوش کو قید کیا ہوا تھا۔ آئس کریم زیادی نے اس روم کا لاک بھی بنا آواز کے کھولا۔ پریوش! آئس کریم زیادی نے پکارنا ضروری سمجھا، پھر جو ہوا بالکل بے یقین تھا۔ جو ہوا پل میں ہوا۔ پریوش بلکتی ہوئی اس کے سینے سے لگی تھی۔ ہچکیوں سسکیوں میں ڈوبا یہ نازک سا وجود اس کے سینے سے لگا۔ آئس کریم زیادی کے دل میں جہاں جوالا مکھی سا بھڑکا تھا، وہیں اس کے دماغ کے اعصاب کو پوری طرح جھنجھوڑ کے رکھ گیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے چھوڑ کے مت جائیں۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کا نازک وجود ہچکیوں سسکیوں کی زد میں تھا۔ آئس کریم زیادی نے اپنا بازو اس کے گرد پھیلایا، مگر زوردار تھپڑ ایک بار پھر اس کے کان میں گونج اٹھا۔ میرا دل کر رہا ہے لپڑ رکھ کے تیرے دوجے کان تے میں مارا، لعنتی جیا۔ یہ کیا کر رہا ہے آئس کریم؟ تجھے تو خوش ہونا چاہیے۔ جنید شاہ کے تھپڑ کا جواب اب سود سمیت دے رہا ہے۔ ضمیر کی عدالت میں کھڑا اندر کا آئس کریم زیادی اس کو پریوش کی مدد کرنے کے لیے روک رہا تھا کہ اس کی کوئی مدد مت کرو، رونے اور تڑپنے کے لیے پھینک دے۔ اور بلاخر اس نے اپنے ضمیر کی مانی انار بدلے کا جھنڈا بلند کیا۔ اس نے بڑی بے دردی سے پریوش کے دونوں شانے اپنی چوڑی ہتھیلی میں جکڑے بڑی بے رحمی سے خود سے الگ کیا تھا۔ آئس کریم زیادی کے اس جارحانہ سے لک پر پریوش اس کو صدمے میں دیکھتی رہ گئی۔ دماغ خراب ہو گیا؟ بلکہ میں تو سمجھا تھا کہ تم مر گئی ہوگی، تو چلو دفنا کے آ جاؤ۔ آئس کریم زیادی نے غضب بھری نظروں سے اس کو دیکھا۔ اپنے اندر ابھرتے جذبوں کو وہ صرف انتقام اور بدلے کا نام دینا چاہتا تھا۔ لعنتی چول جی نہ ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اس سے معمولی سی بھی نرمی برت کے خود کو کمزور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جنید شاہ کی بے عزتی، اس کا تھپڑ وہ بھولا نہیں تھا۔ اینٹ کا جواب پتھر سے کس طرح دیا جاتا ہے اب تمہیں پتہ چلے گا جنید شاہ تن کتے آگے پا دندا ایک باری تو پھر تروین تکام لین چ مزہ آندا۔ اس کی سوچوں میں اس قدر زہر تھا کہ اگر جنید شاہ معمولی سا بھی چکھ لے تو پانی نہ مانگے، مگر جنید شاہ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس پر وہ غلط جگہ پر بھڑ گیا، غلط انسان سے اڑ گیا۔ اس نے ساکت و جامت کھڑی پریوش کو دیکھا۔ اس کو دیکھتے اس کے سامنے جنید شاہ کا چہرہ آ گیا۔ اسے لگا جیسے وہ اس پر کہکا لگا رہا ہے، اس کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کی تذلیل و تحقیر کر رہا ہے، اس کو سب کے سامنے نیچا دکھا رہا ہے۔ نہیں، آئس کریم زیادی نے اپنے آس پاس گونجتے اس ہنسی و کہکے کو اپنی چیخ سے دبانا چاہا۔ تھپڑ کی اس گونج کو بھی نظر انداز بھی کرنا چاہا تو جیسے وہ مزید بلند ہونے لگی۔ اس کے اندر کا حیوان پوری آب و تاب سے ایک بار پھر جوش میں آ گیا تھا۔ جا کے سائیکیٹرسٹ نے کرا علاج اپنا یا کتے مینٹل اسائلم دے وچ داخل ہوئی ہے لعنتی ہے، ذہنی مریض یا نہ ہوئے تھے۔ وہ آگے بڑھا اور کمرے کا سارا سامان اٹھا کے پھینکتا چلا گیا۔ اس کا جاہو جلال پھر سے عہدہ ہے، پھر وہاں کھڑکی کھڑی یہ سب دیکھتی پریوش مزید ہراساں ہوگی۔ اس کے چہرے کی سہمی دھڑکنیں مزید سکڑنے لگی۔ اب تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اب یہ دھڑکنیں بند ہو جائیں گی۔ دل کی جو کیفیت تھی وہ سب اس کے کانپتے لرزتے وجود سے ظاہر تھی، اور اس کو اس حالت پر لانے والا وہ شخص صرف اپنی تباہی مچا رہا تھا۔ اس کو رتی بھر بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کس کا نقصان کر رہا ہے۔ بے جان چیزوں پر جس طرح اٹھا پٹک کر وہ اپنا غصہ نکالا تھا، شور و شرابہ تو کہیں بھی کہکا لگا تھا، وہ بالکل نفسیاتی مریض لگ رہا تھا۔ ہذیانی انداز نے پریوش کی ذہنی روح پر اثر کرنا شروع کر دیا۔ تو ہے یہ ذہنی مریض جیا۔ آئس کریم زیادی کا جب دل بھر گیا، اس کا شوق جب ان بے جان اشیاء کو نقصان پہنچا کر پورا ہو گیا، تو پلٹا اور کمرے کے سینٹر میں کسی خوفزدہ چڑیا کی طرح اس کو وحشت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آئس کریم زیادی اس کی جانب بڑھا، مگر اس وقت اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر پریوش اپنا عقل و خود گنواتی چلی گئی، ہوش و حواس کھوتی چلی گئی۔ اندھیرے میں ڈوبی ہر شے مزید اندھیرے میں ڈوبتی چلی گئی۔ آخری بس آنکھوں کا یہی تھا کہ کسی کی باہوں نے اسے سنبھال لیا تھا۔ لعنتی بے غیرت آدمی۔ کچھ پتہ چلا؟ سفیان ملک نے فائل فائنل کر کے معید علی کی جانب بڑھائی۔ نہیں، کیوں، کیا ہوا؟ معید علی نے سفیان ملک کو دیکھتے کے بعد فائل اس کے ہاتھ سے لے لی۔ پورے بزنس سرکل میں یہ خبر آگ کی طرح پھیلی ہوئی ہے، حیرت ہو رہی ہے تم بھی لا علم ہو۔ سفیان ملک نے حیران بھری نظروں سے معید علی کو دیکھا۔ یار کیوں تجسس پھیلا رہے ہو، ٹھیک سے بتاؤ۔ جنید علی کی بیٹی پریوش کڈنیپ ہو چکی ہے۔ اس نے چیئر کی بیک سے ڈیک لگا دی۔ اچھا، مگر کب اور اتنی رذیل حرکت کی کس نے؟ معید علی کے چہرے پر غصے کی لالی سی بکھرنے لگی۔ یہ تو کوئی نہیں جانتا، پولیس بھی جنید علی کی اکلوتی بیٹی کو بازیاب کرانے میں ناکام ثابت ہوئی ہے۔ سفیان ملک نے گہرا سانس لی۔ اس نے انٹرکام پر 2 عدد کافی کا آرڈر دے دیا۔ جنید شاہ کا غرور، اس کا تکبر اس کو لے ڈوبا۔ اتنے تو اس کے دوست نہیں جتنی بڑی دشمنوں کی فہرست ہے۔ اس دوران پی این گرم بھاپ اڑاتی کافی بھی لے، ایک کپ سفیان ملک کے آگے رکھا اور دوسرا معید علی کے۔ بہرحال یہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سفیان ملک نے کندھوں کو لاپرواہی سے اچکاتی ہوئی کافی کا کپ اٹھا لیا۔ اسے اس کیس میں بھی کوئی یوں بھی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ مین رول میں ایک صنف نازک کا تھا، معاملہ ایک لڑکی کا تھا۔ پھر بھی مردوں کی اصل نشانی اپنے زور و بازو پر ہونی چاہیے، اور تو بچوں کمزوروں کو بیچ میں لا کر نہ صرف اپنی کمزوری ظاہر کرتے تھے، بلکہ ایک طریقے سے یہ جتا بھی دیتے کہ وہ کتنے کمزور اور چھوٹی سوچ کے مالک ہیں۔
मोईद अली की राय और ख्यालात सफियान मलिक से कतई मुख्तलिफ थे। इसने हाथ में पकड़ी फाइल सामने कांच के टेबल पर रखने के बाद अपना भाप उड़ाता मग उठा लिया। जो भी है, मगर इस बार लगता है जुनैद अली किसी पागल या तो फिर किसी अपने से बहुत ऊंचे आदमी के साथ अटक गया। मोईद अली का वो खोलता हुआ गर्म कॉफ़ी का घूंट ना सिर्फ हलक में अटक गया, बल्कि इसे तो यूँ लगा जैसे मुँह हलक तक झुलस गया हो। कॉफ़ी से उठते धुएं के हैवले में इसको आइसक्रीम ज़ैदी का चेहरा नजर आया। इसकी हर सोच आइसक्रीम ज़ैदी के गिर्द गर्दिश करने लगी। आजकल इसकी मशकूक हरकतें इसे शक व शुबात में डाल रही थी, मगर अब मोहित को यकीन हो चला था कि हो ना हो ये हरकत किसी और की नहीं, खुद आइसक्रीम ज़ैदी की है। देखिए, पहचान ले तने गांदनू मोईद अली ने। तुम क्या सोचने लगे हो? कॉफ़ी पियो, ठंडी हो रही है। सफियान मलिक ने इसका पुरसोच चेहरा देखकर टोका। जुनैद शाह कहाँ है? इसके साथ खींचे से लगे। सुना तो यही यहाँ से मायूस होकर दूसरे शहर चला गया। इसको इसकी फैमिली को यकीन हो चला कि परिवश यहाँ कराची में नहीं है। अच्छा। मोईद अली की पुरसोच नज़रें कब पर ही टिकी हुई थी। एनीवेज, हम इन बातों को क्यों दर्द बनाएं। तुम ये बताओ, इस फाइल को लेकर मीटिंग करने पेरिस तुम जाओगे या इस डेलीगेशन और मीटिंग को आइसक्रीम ज़ैदी हैंड ओवर कर लेगा? ये काम मैं उसको सौंपना चाहता हूँ। आइसक्रीम ज़ैदी को यहाँ से हटाने का इससे बेहतरीन आइडिया और कोई नहीं लगता। वो मान जाएगा, इसकी अपनी ऑफिस जॉब है। सफियान मलिक ने बेयकीन नज़रों से उसको देखा। हाँ, इस बार मानना पड़ेगा, जुनैद शाह की जॉब वो सिर्फ वो ज़िद में कर रहा था, मगर इस बार मेरी चलेगी। मोईद अली के लबो लहजे में कुछ ऐसा था जो सफियान मलिक नहीं समझ सका। अच्छा, मैं निकलता हूँ, रात 9 बजे की फ़्लाइट है, अभी 4:10 हुए हैं। मोईद अली ने कॉफ़ी का मग रखा और फाइल टेबल से उठा ली। कॉफ़ी तो पी लो। सफियान मलिक ने इसको कॉफ़ी का मग यूँ ही रख के देखा। नहीं, बाद में, अभी मुझे देर हो रही है। और तो पैसे ज़ाया करा देते ना कॉफ़ी दे। और फिर बगैर कुछ कहे वहाँ से निकलता चला गया। अपनी जेब से फ़ोन निकाला और मैनेजर को फ़ोन किया। तुम जल्दी से आकर मुझसे मिलो 5 सेकंड में। मोईद अली पल भर में सोच चुका था कि इसको क्या करना है। काश वो पहले अपने शक व शुबहात को यकीन की ज़ुबान दे देता, मगर अभी भी देर नहीं हुई थी। सब कुछ ठीक हो सकता है। जुनैद शाह वाकई नहीं जानता कि वो इस बार किस पागल से भिड़ गया। आइसक्रीम ज़ैदी कोई मामूली शख्स नहीं था जिस पर जुनैद शाह ने हाथ उठाया था। अब समझ में आई कि आए दिन जुनैद शाह की साख क्यों कमज़ोर होती जा रही है, क्यों मार्केट में जुनैद शाह के शेयर्स 2 करोड़ के और बेमोल होते जा रहे हैं। क्योंकि इन सब के पीछे बस एक शख्स का हाथ है, और वो है आइसक्रीम ज़ैदी। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। तिहोर किन बगैर तीनों लानती तो रोक, लानत पड़ा मज़ीद मारन तो। मोईद अली की ब्लोरी आंखों में बहुत गहरी सोच थी। इसकी गंदमी रंगत शिद्दत गम से दहक रही थी। गाड़ी का रुख अपने घर की जानिब था जहाँ आइसक्रीम ज़ैदी मौजूद था। मोईद अली ने मैनेजर के 1 घंटे में सारी इन्फॉर्मेशन इसको दे दी। अब लाया अमल को अमली जामा पहनाना इसका काम था। आप समझते क्या खुद को? नौकर, ज़र खरीद गुलाम या बांदी नहीं हो जिस पर आप बेजा हुक्म चलाएंगे, और ना ही मैं कोई कमज़ोर हूँ जिसको आप दबा लेंगे। नशरत सही मानों में तब चिढ़ गई थी। वो 2 दिन से घर में था और इन दिनों में इसने घर रहकर नशा को जिच कर दिया था, उलझा दिया था। इसको घर से बाहर निकलने नहीं दे रहा था। न जाने वो भाइयों दादा जान से क्या बोल के आया था कि वो लोग भी इससे मिलने इसके बेडरूम में नहीं आते थे। अभी भी इसको अपनी वार्डरोब से सारी शर्ट्स टी शर्ट्स निकाल कर दी कि वो इन सब पर इस्त्री करके हैंगर करेगी, जिस पर वो सुलगती इसके मुकाबले आ गई। तुम भूल रही हो, 2 साल तक तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। आगे से फिर किसी बहस का कोई सवाल नहीं उठता। सफियान मलिक के ठंडे और पुरसुकून अंदाज ने जल्दी पर तेल का काम किया। सफियान मलिक, हमारी पेपर मैरिज है, मगर इस पेपर में ये कहीं नहीं लिखा कि आप मुझ पर ज़बरदस्ती करेंगे। सफियान मलिक इसको चिढ़ाने, इसके सुलगने से सिर्फ लुत्फ़अंदोज़ ही हो रहा था। वो जानता था कि अपने प्लान के मुताबिक वो बिल्कुल ठीक जा रहा है। इसको 2 दिन बेडरूम से ना निकलने देने और यहाँ किसी के ना आने पर वो अगर खुश है तो नशा जली भुनी हुई है। असल हकीकत ये थी कि इन 2 सालों में नशा को बुरा ज़ाहिर करना चाहता था। वो चाहता था कि 2 साल बाद ये सिर्फ यहाँ से जाएगी तो इसके दादा जान और भाइयों के दिलो दिमाग में भी कभी ये बात नहीं आएगी कि दोबारा से इस घर में किसी औरत का वजूद लाया जाए। सफियान मलिक की पूरी स्टार मुस्कुराहट नशा की समझ में तो नहीं आई, मगर वो तनकती भी वहाँ से हटने लगी कि पल में सफियान मलिक ने इसकी कलाई थामी और अपने नज़दीक सर कर लिया। क्या ज़बरदस्ती की मैंने तुम्हारे साथ? तुम्हारे होंठों को प्यार किया, तुम्हारे साथ अपना बिस्तर शेयर किया, या फिर उसके गुलाबी चेहरे पर हल्का सा झुका और ग्रीन कांच पे झांकने लगा, या फिर तुमसे ज़बरदस्ती अपना हक वसूल किया? व्हाट? नशा के कानों में सनसनी थी दौड़ गई। सफियान मलिक की बातों ने इसके पूरे जिस्म में शरारे से दौड़ा दिए। एहसास तौहीन की शिद्दत से इसकी गुलाबी रंगत में सुर्खी दौड़ गई। इसने पूरी जान लगाकर सफियान मलिक को खुद से दूर अकेला। किस किस्म की वाहियात बातें करें आप मुझसे? गुस्से की कैफियत से इसका अपना लबो लहजा काम करेगा। क्यों? क्या उम्र से ऐसी बातें नहीं होती होंगी? इसमें तुम्हें क्या वाहियात लगा? वो इस वक्त चिंगारी पर तेल डालने का काम कर रहा था। वाहियात हैं आप और आपकी बातें। उम्र और मेरे बीच कभी भी ना कोई गैर अखलाकी हरकत हुई और ना ही कोई गैर अखलाकी गिरी हुई बातें। ये सब आपकी प्रागंता दिमाग है जो मुझसे इस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है। नशा के पूरे एतमाद जवाब पर सफियान मलिक को तैश तो बहुत है। तो तू सर तरफ के मर जाना। 150, 151। अब मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये पता नहीं 150, 151 क्या लगा हुआ है। वो गौसिया ने रिक्शा से उतरते हुए मौलाना फ़खरू से कहा।
ٹھیک ہے میں رات کو عشاء کی نماز کے بعد آ جاؤں گا, تم آرام سے اپنی دوست سے باتیں کرو. مولانا فخر نے آہستگی سے کہا. وہ جانتے تھے کہ شرف کو ان کو لے کر بہت پریشان ہے, ذہنی طور پر وہ ڈسٹرب ہے, اس لیے وہ خود بھی چاہتے تھے کہ اپنی پیاری دوست نشرہ سے باتیں کرے تو وہ کچھ سکون ملے. مولانا فخر چلے کہ غوثیہ اپنی بڑی سی چادر میں خود کو قید کیے آگے بڑھی تھی. غوثیہ کے اندر جانے سے پہلے ایک مہنگی کرولا اندر داخل ہوئی. وہ بے خبر انجان سی آگے بڑھی تھی. چادر سے چہرہ ڈھانپنے کی وجہ سے آگے کا منظر نظر نہیں آ رہا تھا, اس لیے سے کوئی فکر بھی نہیں تھی. نگاہیں جھکائے وہ آگے بڑھنے لگی, مگر جو گاڑی اس سے پہلے اندر داخل ہوئی تھی عین اسی وقت معاہد علی نے دروازہ کھولا اور باہر نکلا تھا. اور اس کے اچانک نکلنے سے پہلے وہ سر کو جھکائے نگاہیں نیچے کی دوبارہ وہ بالکل پیچھے سے آئی تو تصادم ایسا ہوا کہ بلڈ کھڑا کر گرنے کو تھی, مگر معاہد علی کی باہوں نے بر وقت اس کو سنبھال لیا. اس تصادم اور لڑکھڑانے سے غوثیہ کی چادر سر سے اتر گئی تھی. نظروں کے اس جاندار ٹکراؤ نے دونوں کو ہی مبہوت کر دیا. غوثیہ کا چہرہ دیکھ کر جانے کہ معاہد علی کا دل کچھ کہہ رہا تھا, جبکہ اس کے بالمقابل غوثیہ کے دل کی حالت کچھ عجیب سی تھی. بھلا وہ چہرہ کیسے بھول سکتی ہے؟ اس کی فون گیلری میں ابھی بھی یہ چہرہ اس نے بہت چھپا کر رکھا تھا. غوثیہ کی قسم آنے پر معاہد علی نے اس کو احتیاط سے خود سے الگ کیا تھا. آئی کتے دیکھ لو, پہلے انہوں فون دے پسند آیا, نیٹ دے اتنے مسنجر تے نیٹ تے نہیں مسنجر تے پسند آیا, اتوں پھر نکلے بھی تھی شہر دا, اتوں پھر نکلے بھی تھی سہیلی دے بندے دا دوست. ماں صدقے چلی جائے ایڈے حسین اتفاقات. غوثیہ کے چہرے پر گھبراہٹ صاف دیکھی جا سکتی ہے. اس کی بدلتی رنگت اور یہ نئی کیفیت کوئی کہانی سنا رہی تھی جسے وہ پڑھنا چاہتا تھا, مگر غوثیہ نے جلدی سے شانے پر رکھی چادر سے اپنا آدھا چہرہ چھپا لیا اور بغیر اس کا جواب دیے تیزی سے آگے بڑھی. معاہد علی نے ایک منٹ آنے ابھی پوچھا سی کہ آپ ٹھیک ہے, لیکن آپ بہت ہی پڑھنے. معاہد علی نے دور تک اس کو جاتے دیکھا. فاتر, انشا بھابی کی فرینڈ میں آخر ایسی بھی کیا خوبی ہے جس نے معاہد بھائی کو بالکل ہپنوٹائز کر دیا؟ معاہد علی کے پیچھے کھڑے عاطر اور فاخر کھڑے تھے. معاہد علی نے چونک کر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ دونوں ایک دوسرے کے شانے پر ہاتھ ڈالے چہرے پر شریر سی مسکراہٹ سے جاتی ہوئی غوثیہ کو دیکھ رہے تھے. میرا تو خیال ہے اس نظریے پر معاہد بھائی ہی روشنی ڈال سکتے ہیں. تو معاہد بھائی, شریر سے فاتر نے اپنا بازو عاطر کے کندھے سے نکالا اور اپنی مٹھی کو مائک کی شکل دیے معاہد علی کے چہرے کے قریب لیا. ذرا اس خوبصورت سے منظر پر روشنی ڈالیے. معاہد علی ہدریہ سے ہنس دیا. تم لوگ شریر میری جاسوسی کر رہے تھے؟ ارے جناب معاہد بھائی, ہماری کیا مجال, یہ تو خود آپ نے دعوت خاص دی ہے. چلبلے سے عاطر نے چٹکلا چھوڑا. ویسے ایک بات ہے, انشا بھابی کے گھر آنے سے رونق آ گئی ہمارے گھر میں, ورنہ پابندی تو یہاں تک تھی کہ ٹی وی بھی دیکھو تو وہ چینل جس میں صنف نازک کا گزر تک نہ ہو. سفیان بھائی کے حکم پر تو یا تو ڈسکوری یا پھر نیشنل جیوگرافک چینل دیکھو. نیوز چینل بھی وہ دیکھو جس میں اینکر گرلز نہ ہوں بلکہ بوائز ہوں. خود تو سڑو اکڑو ہے, ہمیں بھی اپنا جیسے سر جوڑ پہاڑ توڑ کوشش کر رہے ہیں. عاطر نے جیسے جلے دل انداز میں اپنے دل کے پھپولے پھوڑے. معاہد علی تا دیر اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکا. تم لوگ بھی نا, رکو بھی تمہاری شکایت سفیان سے لگاتا ہوں, بلکہ تم تو مجھے تو تم لوگوں کے پاس سے بغاوت کی بو بھی آ رہی ہے. خدا رہے یہ غضب نہ کیجیے گا, ہم معصوم اور ننھی جان پر ایک آپ ہی تو ہیں جس سے ہم اپنے دکھ بھری داستان سنا دیتے ہیں, ورنہ سیفی بھائی کے سامنے سانس بھی ان کی مرضی سے لینی پڑتی ہے. فاخر نے بھرپور ایکٹنگ کی. ویسے عاطر سے فاخر بھی بڑے دکھی ہے دونوں. ویسے فاخر, ان بیچاروں کو بھی ہم کیا دکھ کی داستان سنا سکتے ہیں, یہ تو خود کسی کے زیر عتاب ہے. کیا مطلب؟ سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا. کیوں, سیفی بھائی جیسا ایک نادر پیس آپ کے گھر میں موجود نہیں؟ معاہد علی کی تھوڑی دیر بعد عاطر کی بات سمجھ میں آئی تھی. ہاں وہ اسکریم بھائی نہ, قسم سے اللہ نے ان دونوں کو ایک ہی خمیر سے بنایا, سیر سوا سیر جیسا حساب رکھا ہے. نہیں عاطر, اس کا فیصلہ تو اپنے معاہد بھائی زیادہ بہتر طور پر کر سکتے ہیں کہ بیچارے سینڈوچ کے اندر کیا ہے. خود ہی بول کر دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی ماری. معاہد علی گھور کر رہ گئے. ان دونوں کی ہنسی ہی نہیں بند ہو کے دے رہی تھی. کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سکندر ملک بھی اپنی اسٹک سنبھالتی یہیں چلے. آئیے دادا جان, ہم نے معاہد بھائی پر دھاوا بولا ہوا ہے, آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے. فاخر نے شرارت سے ایک آنکھ سکندر ملک کو ماری, جس پر سکندر ملک نے اس کے ہاتھ پر اپنی چھڑی جڑ دی. 1000 بار کہا کہ آنکھ مار کر بات نہ کیا کرو. دادا جان, وہ اپنا ہاتھ ہی سے ہلاتا رہا. اب ہنسنے کی باری معاہد علی کی تھی. بازی پلٹ گئی. تو مار لا دادا نے اوکھا. پورا دن ہو جاتا ہے یوں ہی ٹھٹول کرتے ہوئے, مجال ہے کہ 1 منٹ بھی ٹک کر بیٹھ جائیں. کالج سے آنے کے بعد کودنا پھاندنا, کچن میں گھس کر چیزوں کا ستیہ ناش کرنا, اور کچھ نہیں تو چھت پر جا کر آس پڑوس میں تاکہ جھانکی کرنا. میرے تو ناک میں دم کر رکھا ہے ان دونوں نے. 16 سال کے ہو گئے دونوں, مگر لگتے 6 سال کے ہیں. سکندر ملک نے شکایتوں کی پٹاری معاہد علی کے سامنے کھول دی. عاطر دادا جان کو دیکھ رہا ہے. فاخر نے تھوڑی پر عورتوں کی طرح ہاتھ رکھی, آنکھوں کو چھوٹا چھوٹا کر کے دیکھا. ہاں فاخر دیکھ رہا ہوں. دادا جان نے پارٹی بدل لی ہے, عاطر نے کہا. معاہد علی نے بہت دلچسپی سے ان دونوں کو دیکھا. مطلب یک نہ شدھ دو شدھ, اس لیے دادا جان چوڑے ہو رہے ہیں. فاخر نے ہلکے سے اوپر نیچے گردن ہلائی. سکندر ملک بھی ان دونوں کی زبانی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے, جیسے بہت کام کی باتیں ہوں. تو اس کی سزا کیا بنتی ہے؟ اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو سیفی بھائی سے چھپ کر ان کو میٹھا کھلاتے ہیں, آج سے وہ بند. فاخر کے اس جملے پر جہاں سکندر ملک نے چشمے کے پیچھے سے ان دونوں کو گھور کے دیکھا تھا, وہیں معاہد علی نے اپنی ہنسی کو اندر ہی ضبط کرتے اپنا ہاتھ لبوں پر رکھ لیا. تمہاری تو رکو. سکندر ملک کو ایک بار پھر اسٹک اٹھاتے دیکھ کر وہ دونوں تیزی سے رفو چکر ہوئے تھے. معاہد علی ایک بار پھر ان دونوں کی شرارتوں پر مسکرا دیا. چھوڑیں دادا جان, یہ دونوں بھی بچے ہیں,
ہاں بیٹا میں جانتا ہوں یہ دونوں بھی بچے ہیں، انہی دونوں کی وجہ سے تو میرے گھر میں رونق اور ہلچل ہے، ورنہ تو یہ گھر قبرستان سے کم بھی نہیں۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا۔ خیر چلو اندر آؤ، کب سے کھڑے ہو اور ان گدوں نے بھی تمہیں یہیں پر کھڑا رکھا ہے؟ جی، وہ مسکراتا ہوا اندر کی جانب بڑھا۔ سکندر صاحب ملک نے ملازم کو پکارا۔ جی ملک صاحب۔ وہ فوراً حاضر ہوا، مودبانہ احترام سے کھڑا، پہلے معید علی کو سلام کیا، جس کا معید علی نے سر کو ہلا کے جواب دیا۔ بتاؤ سفیان کا ہے؟ اگر وہ اپنے روم میں ہے تو جاؤ بلا کے لے آؤ، بولو معید آیا۔ جی بہتر، میرا خیال ہے صاحب جی اپنے وہ اسٹڈی روم میں ہے، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے انہیں اس طرف جاتے دیکھا۔ اچھا ٹھیک، تم بلا لو۔ ایک منٹ تم یوں کرو، اچھی سی چائے بناؤ، میں خود جا کے مل لیتا ہوں۔ معید علی نے جاتے ہوئے عبدل کو ٹوکا۔ معید علی اور سفیان ملک میں کوئی فرق نہیں تھا، سکندر ملک کے لیے دونوں برابر تھے۔ چلو ٹھیک ہے تم جاؤ، سکندر ملک نے عبدل کو فارغ کیا۔ اچھا یہ تو بتاؤ اسکریم بیٹے کیسے ہیں؟ انہیں بھی اپنے ساتھ لے آتے؟ سکندر ملک کو ایک دم سے اسکریم زیادی کا خیال آیا۔ جی دادا جان ٹھیک ہے، اس بار میٹنگ کے سلسلے میں نے اس کو باہر بھیجا ہے، خوش اخلاقی سے جواب دیتا ہوں مسکرا دیا۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہے، اچھا کیا۔ بہرحال تم سفیان سے مل لو اور آج کا کھانا ہمارے ساتھ ہی کھا کے جانا، میں اچھا سے کچھ بنواتا ہوں۔ جی بہتر۔ سکندر ملک کچن کے جانب بڑھ گیا اور معید علی آگے سفیان کی اسٹڈی روم کی سمت چلا گیا۔ مگر غوثیہ تم نے اس کو اپنا فون نمبر اور ایڈریس کیوں نہیں دیا؟ پاگل لڑکی، وہ تمہاری اور انکل کی ہیلپ کر دیتا۔ معید علی جو اسٹڈی روم کی جانب بڑھ رہا تھا، اس کے بیڈ روم سے آتی اس آواز پر کہے جملوں پر اس کے مضبوط قدم ٹھٹک کر رک گئے، اس کے دل و دماغ میں جھکر سے چلنے لگے۔ تو اس کا مطلب داخل ہونے والی پر جس لڑکی سے اس کا ٹکراؤ ہوا وہ کوئی اور نہیں، اس کی غوثیہ وان تھی، جو دن رات اس کی سوچوں میں رہنے لگی تھی۔ کس دن سے وہ آف لائن رہی تھی، وہ کتنا پریشان اور بے چین تھا یہ وہی جانتا تھا صرف، مگر آج اس کے دل کو قرار آ گیا اور وہ اس کو مل گئی تھی۔ وہ اس سے پہلے کہ اندر جاتا غوثیہ کے آگے جملے نے اس کے قدموں کو اندر جانے سے روک دیا۔ ایکھو کڈے حسین اتفاقات کہ پہلی باری ملاقات دے وچ ہی منڈے نوں پتہ لگ گیا۔ نہیں اشرف، میں یہ نہیں کر سکتی، معید کو میں کسی مشکل میں نہیں ڈال سکتی، کیونکہ میں جانتی ہوں شیر افغان کس قدر پاگل اور خطرناک شخص ہے۔ وہ معید کو نقصان پہنچا سکتا ہے جو مجھے گوارا نہیں، انجانے میں صحیح مگر میں ان سے پیار کرنے لگی۔ غوثیہ نے حیا سے سر جھکا دیا، مگر ابھی جب وہ گرنے والی تھی تو انہی دو ہاتھوں نے اس کو گرنے سے بچایا تھا۔ معید علی کو یقین کرنا کتنا مشکل تھا، مگر وہ ایک حقیقت تھا۔ پیار کرتی ہوں مگر دل میں چھپا کے رکھنا چاہتی ہوں۔ اس گنڈے موالی کے ساتھ کیسے رہ پاؤ گی جو کل جیل سے چھوٹ کے آ رہا ہے اور سب سے پہلے تمہارے گھر بارات لے کر آ دھمکے گا؟ تم معید سے بات کرو، بلکہ چھوڑو، تم سے تو کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا مجھ سے ہی ہوگا، میں ہی معید سے بات کروں گی۔ اپنے ڈر و خوف میں تم سب کچھ گنوا دو گی اور میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ تمہیں تو قدر ہی نہیں ہے اتنے پیارے انسان کی، مگر مجھے تمہاری بہت فکر ہے، تم نے اتنے ہمارے گھر میں دیکھا نا۔ نشہ کو اس کی بے وقوفیوں پر غصہ آ رہا تھا، انجانے میں وہ جو نقصان کرنے جا رہی تھی اس کا اندازہ بھی نہیں تھا اسے، مگر اس کی بے وقوفیوں میں اس کا حصہ نہیں بنے گی۔ وہ تیش کے عالم میں کھڑی ہوئی، چپ کر کے بیٹھی رہو۔ غوثیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ اور واپس اس کو اس کی جگہ پر بٹھا دیا، مگر باہر کھڑے معید علی کی برداشت سے باہر تھا اس کی بے وقوفیاں۔ غصہ تو اس کو بھی بہت ہے مگر ضبط کر گیا، اس نے قدم اندر ہی دھر دیا کہ اب منظر عام پر آنا بہت ضروری ہے، ورنہ بہت دیر ہوگی تو سب سے بڑا نقصان ہی اس کا ہو جائے گا جو کہ اس کو گوارا نہیں۔ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے انشرا بھابی، ان محترمہ کو کسی کی محبت چاہت کی قدر نہیں ہے۔ اندر داخل ہوتے معید علی کو دیکھ کر غوثیہ کی آنکھیں پھٹی رہ گئی، ان سیاہ نین میں جہاں پر کی حیرانگی در حیرانگی تھی۔ ٹیک نہ کرا لی غوثیہ ہڈی حیرانگی دے وچ۔ عبدل، ابھی میں نے معید کی آواز سنی تھی، کہاں ہے وہ؟ سفیان ملک ہاتھ میں بک لیے ہال میں آیا تھا۔ صاحب جی وہ آپ کی طرف تو گئے تھے۔ اچھا چلو میں دیکھتا ہوں۔ سفیان ملک نے ہاتھ میں پکڑی بک ٹیبل پر رکھی اور واپس اسٹڈی روم کی جانب قدم موڑ لی۔ آپ؟ نشر نے سوالیہ مگر حیران کن نظروں سے اس کو دیکھا۔ میں وہی ہوں جس کی آپ کی سہیلی مسلسل آدھے گھنٹے سے نفی کری، خاکسر کو معید علی کہتے ہیں۔ معید علی کی نظریں صرف ان سیاہ نین کی طواف کر رہی تھی۔ غوثیہ نے گڑبڑا کے نگاہیں جھکا لی، جس پر وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ نشر اپنی جگہ سے کھڑی ہوگی۔ السلام علیکم معید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ معید علی نے سر کو گم کیا۔ میرا بھی آپ سے غائبانہ تعارف ہو چکا ہے، یقین کریں اگر اس بے وقوف لڑکی نے مجھ سے پہلے آپ کا ذکر کیا ہوتا تو نوبت یہاں تک نہیں پہنچتی، میں خود آپ سے بہت پہلے بات کر چکی ہوتی۔ انشرا کا جوش قابل دید تھا، وہ اپنی دوست کے لیے بہت ہی کنسرن تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں آپ یقیناً کچھ ایسا ہی کرتی، میرا گھر میرے دل کی طرح نہیں پڑا ہوتا، مگر دکھ تو اس بات کا ہے کہ آپ کی سہیلی نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا۔ کیوں نہیں کرتی اعتبار؟ بالکل کرتی ہے، بلکہ دل و جان سے محبت کرتی ہے آپ سے، مگر وہ گنڈا بدماش شیر افغان جس بیچاری کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا۔ غوثیہ کی محبت میں جذباتی روح میں بہہ کر وہ سب کچھ اگل گئی۔ غوثیہ کا دل چاہا کہ یا تو اپنا سر پیٹ لے یا کوئی وزنی شہ نشرا کے سر پہ مارتے، دوسرا آپشن زیادہ بہتر ہے، مگر غوثیہ نے کبھی مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا؟ انہیں مجھ سے کہنا چاہیے تھا، آنکھوں میں سینجر تو تینوں سارا کچھ دستی۔ فکر تو معید کو بھی لاحق ہوگی تھی، کیسے کہتی؟ اس صورت میں شیر افغان کا سایہ جو اس کے سر پر منڈلا رہا تھا، قسم سے اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو اس بدماش گنڈے کا منہ ہی نوچ لیتی۔ انشرا نے دانت پھینچ کر اس طرح کہا جیسے اگر شیر افغان واقعی اس کے سامنے ہوتا تو اس کو سالے میں نگل جاتی، یقیناً کیونکہ آپ سے ہر بات کی توقع بس ہے۔ اچانک ہی پیچھے سے سفیان ملک کی آواز نے معید علی اور نشرا کو دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اندر آ چکا تھا۔ معید علی نے مسافہ کیا۔ بیچارے شیر افغان، شکر ہے جیل میں بند ہے تو بچت ہوگی، ورنہ تو ان محترمہ کے ہاتھوں شہید ہونے سے کس کی مجال جو روک سکے۔ معید علی تو چہرہ نیچے کی ہلکے سے مسکرا دی، اور یہی حال غوثیہ کا بھی تھا، جبکہ نشرا کا رد عمل بالکل الگ تھا۔ گرین کانچ میں جہاں بھر کا غصہ بھرے ہوئے اس کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔
بہت انڈر ایسٹیمیٹ کری جا رہے ہیں نشرہ نو۔ نشرہ ناک منہ سکیڑ کے رہ گئی اور ایک بار پھر معید علی کی جانب دیکھا۔ نشرہ کے اس طرح منہ ناک سکیڑنے پر نہ چاہتے بھی سفیان ملک جانے کے مسکرا دیا۔ سفیان ملک دا جو دماغ دا گان تھا نا وہ نکل رہا تھا، سفیان ملک تھوڑا سا سیٹ ہو رہا۔ معید بھائی اب آپ بے فکر ہیں، غوثیہ کہیں نہیں جائے گی، وہ یہیں میرے پاس رہے گی۔ کل وہ گنڈا جیل سے چھوٹ کے آ رہا تو وہ غوثیہ کے گھر آئے گا سب سے پہلے۔ اس دوران غوثیہ کھڑی ہو کے اب یہاں سے جانے کے پٹ تول رہی تھی اور شدت سے پچھتا بھی رہی تھی کہ کاش یہاں آتی نہیں۔ وہ لوگ شیر افغان کو بہت زیادہ ہلکا لے رہے تھے، جبکہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ اس سے بڑا جانور کوئی نہیں۔ آپ کے جذبات اور غوثیہ کے لیے کنسرن کی میں تہہ دل سے قدر کرتا ہوں، مگر میری سوچ دوسری ہے۔ میں چاہتا ہوں غوثیہ میرے ساتھ میرے گھر چلے۔ غوثیہ نے نہایت چونک کر معید علی کو دیکھا، مگر تادیر وہ ان جذبے لوٹاتی نظروں میں نہیں دیکھ سکی۔ معید بھائی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں خطرہ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں نشرہ بھابھی؟ کیونکہ آپ کی دیرینہ دوست جہاں وہاں تو بنا اجازت مکھی نہیں گھس سکتی، وہ تو پھر ایک معمولی گنڈا ہے۔ نشرہ نے اپنا حساب چکتا کر دیا، اس کی زمانی بات میں جو بات پوشیدہ ہے وہ صرف سفیان ملک ہی سمجھ سکتا تھا۔ اچھا اتنا ڈینجر ہے میرا دوست؟ معید علی نے پرمزہ انداز میں کہتے ہوئے برابر میں کھڑے سفیان ملک کو دیکھا۔ حیرت ہے مجھے آپ کی عقل پر، آپ کے دوست ہیں اور آپ انہیں نہیں جانتے۔ نشرہ نے بنا ڈرے بلا جھجک اس کی ذات کو رگیدا۔ میں چلتی ہوں۔ غوثیہ اب یہاں رکنا نہیں چاہتی تھی، اپنی کم مائیگی اور کمزوری کا سے شدت سے احساس ہوا تھا۔ اپنی ذات اسے ان لوگوں کے سامنے بہت چھوٹی لگ رہی تھی۔ غربت اور احساس کمتری مبتلا، اس سے پہلے کو آگے بڑھتی معید علی کا کثرتی وجود اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ کہاں جائیں گی آپ؟ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی نقصان پہنچے۔ تم مجھے چھوڑ کر جانے سے میرا کیا فائدہ کریو تم؟ ماں صدقے چلی جا، آپ تو سیدھا تومتے آ گیا۔ الٹا سوال داغا غوثیہ خاموش رہی، ہونٹوں کو دانتوں سے کچلنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ معید علی نے بغور اس کی خاموشی محسوس کی۔ اینی ویز تمہارے ابا رات کو یہیں آئیں گے تو میں ڈائریکٹ انہیں سے بات کر لوں گا۔ آگے اس نے کچھ نہیں کہا اور سفیان ملک کو دیکھا۔ مجھے تجھ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں تو چلو ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں۔ معید علی اور سفیان ملک دونوں آگے پیچھے بیڈ روم سے باہر نکلے۔ انشرہ مجھے جانا ہوگا۔ غوثیہ کے چہرے پر پریشانی ہوئی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، قسمت تمہارے در پر دستک دے رہی ہے، اس کو ویلکم کرو خوش دلی سے، اس کا استقبال کرو۔ کفران نعمت کر کے تم اپنا بھی نقصان کرو گی، زندگی بار بار موقع نہیں دیتی۔ انشرہ نے غوثیہ کے دونوں کھامتے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے تھے۔ وہ جانتی تھی غوثیہ اندر سے بہت ڈری ہوئی ہے شیر افغان کو لے کر۔ تم نہیں جانتی نشرہ، شیر افغان بہت خطرناک اور جلاد ہے، پورا محلہ اس کی دہشت سے کامتا ہے۔ وہ اگر کسی کے پاس سے بھی گزر جائے تو بندہ لرز جاتا ہے، وہ کتنا ہی بڑا جلاد و جابر کیوں نہ، مگر معید بھائی سب ہینڈل کر لیں گے، سنبھال ہی لیں گے ساری سچویشن کو۔ غوثیہ نے بے بسی بھری نظروں سے اس کو دیکھا۔ چلو آؤ کچن میں چلتے ہیں، میرے ساتھ ڈنر تیار کرواؤ، اگر یوں ہی فارغ بیٹھی رہے تو پریشان ہی رہوگی اور الٹے سیدھے وسوسے اپنے مزید دل و دماغ میں پیدا ہوں گے۔ چلو روٹی بھی لاب گئی۔ کیا چاہتے ہو تم؟ یار آج اللہ نے مجھے گولڈن چانس دیا اپنی چاہت کو حاصل کرنے کا، اس لیے ساری سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہی سوچا کہ غوثیہ سے آج رات نکاح کر لوں اور اسے اور انکل کو اپنے گھر لے جاؤں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ معمولی سی بھی غلطی کسی بڑے نقصان کا پیش خیمہ بنے۔ تو جناب کے یہ ارادے ہیں؟ سفیان ملک نے پرسوچ نظروں سے اس کو دیکھا۔ تجھے شرم تو نہیں آئی اتنا بڑا راز مجھ سے چھپاتے ہوئے؟ حال میں آتے سفیان ملک نے معید علی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ یار ایک لمبی کہانی ہے، فی الحال ہمیں پہلے اس گتھی کو سلجھانا چاہیے جو ابھی ہمارے سامنے منہ پھاڑے کھڑی ہے۔ معید علی جانتا تھا کوئی اس کی کلاس ضرور لے گا۔ گھننے میسنا تجھے تو میں بعد میں دیکھتا ہوں۔ سفیان علی اچھے سے طرح جانتا تھا سفیان ملک اچھی طرح جانتا تھا کہ معید علی ابھی اس کے ہاتھ بھی نہیں لگے گا۔ صاحب جی وہ غوثیہ بی بی کے ابا ہیں، دروازے پہ کھڑے ہیں۔ او چلو ٹھیک ہے سفیان، تو یوں یار دادا جان کو سب کچھ بتا دے، میں غوثیہ کے فادر کو خود لے کر آتا ہوں۔ چل ٹھیک ہے۔ سفیان ملک سکندر ملک کے بیڈ روم کی جانب بڑھ گئے۔ شکر ہے دادا نے بھی کسی نے پوچھ لیا کہ دادا بھی زندہ حالے وڈا کر دا۔ سبھی حال میں بیٹھے تھے، پورے حال میں گمبھیر خاموشی کا راز تھا اور اس خاموشی کا قفل سکندر ملک کی بھاری آواز نے توڑا، بلکہ انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ انہیں یہاں سے اٹھ کر مولانا فخر کے پاس بیٹھنا چاہیے، جو سر کو جھکائے بہت سی لامت نہ ہی سوچوں میں محور استراحت تھے۔ محترم مولانا صاحب، میں جانتا ہوں اتنا بڑا سنجیدہ فیصلہ لینا وہ بھی لمحے بھر میں آسان نہیں، مگر بات یہاں بیٹی کی عزت کی ہے۔ زندگی بھر کا معاملہ ایسے رشتے زور زبردستی سے بند تو جاتے ہیں مگر نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے، بات نسل تک جاتی ہے۔ اس لیے میری رائے یہی ہے کہ آپ کے لیے کہ غوثیہ بیٹی کو غلط ہاتھوں میں مت دیں، جہاں اس کو سب کچھ تو ملے مگر دلی سکون، دلی خوشی میسر نہ ہو۔ شیر افغان غوثیہ بیٹی کے لیے بہترین چوائس ہے۔ مولانا فخر نے سنجیدگی سے سکندر ملک کی بات نہ صرف سنی بلکہ سمجھی بھی تھی۔ ٹھیک ہے تو کہہ رہے تھے وہ، مگر ایک سچی حقیقت تو یہ بھی تھی کہ غوثیہ اور معید علی کے اسٹیٹس میں بہت فرق تھا۔ وہ لوگ بہت اونچے لوگ تھے اور ان کے پاس کیا تھا سوائے غربت کے؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ سکندر ملک نے مولانا فخر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہی کہ ہماری حیثیت اور ارے مولانا صاحب یہ کیا آپ نے چھوٹی بات کر دی؟ معید علی کے پاس بے شک کسی شے کی کوئی کمی نہیں، اور معید کی جیسی تربیت اور پرورش ہے، میں تو کہتا ہوں آپ آنکھ بند کر کے اس رشتے کی حامی بھرے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں معید کی، مجھے کہنا تو نہیں چاہیے مگر آپ جس ششوپن میں پڑھیں کہیں حیثیت اور رتبہ اسٹیٹس کے لحاظ سے کام ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مکمل غلط سوچ ہے آپ کی، اور پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو آنے والے وقت اور غوثیہ بیٹی کی خوشحالی سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا فیصلہ درست ہے۔ بے شک سکندر ملک ان سے بڑے، ان کی نگاہیں زیرک وہ سب دیکھ رہی تھی جو مولانا فخر بھی نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ اچھا جی، زیرک نگاہاں تو کدی سفیان ملک نو تاڑ رہی ہیں تو کدی ہن مولانا فخر نو تو غوثیہ نو تاڑ رہی ہیں، مگر سچ تو یہ بھی ہے کہ انہیں غوثیہ کی بہت فکر ہے۔ ان کی پھولوں جیسی نازک سی بیٹی اس گندے بدماش کا مقدر نہیں بن سکتی، اور پھر جب
قدرت نے ان کو غوثیہ کی قسمت سنوارنے کا موقع دی تو وہ کون ہوتے قدرت کے اس فیصلے کی نفی کرنے والے؟ انکل میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں غوثیہ پر دکھ و غم کی ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ شیرف گنج جیسا چھوٹا معمولی سا گنڈا بدماش شیر کی کھال میں چھپے گدڑ ہوتے ہیں۔ یہ صرف گدڑ بھپکیاں رہتے ہیں، ہمیشہ کمزور نحیف لوگوں پر اپنا زور و روب چلاتے ہیں۔ کبھی اپنے سے زیادہ طاقتور کو چھوڑیے، اپنے برابر والے لوگوں کے منہ ہی لگ جائے تو خود کی اوقات پتہ چل جائے گی، مگر ایسے لوگ آپ کے جیسے کمزور لوگوں پر دھونس جما کر ڈرا دھمکا کر زندگی بھر کے لیے اپنا پابند کرنا چاہتے ہیں۔ موعید علی نے مولانا فخرو کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ مولانا فخرو نے تھکی تھکی آنکھیں اٹھا کر موعید علی کو دیکھا۔ یقیناً یہ میری بیٹی کے قابل ہے، یہی ہے جو غوثیہ کو سرد و گرم ہواؤں سے بچا سکتا ہے۔ آہو موٹے گرم کپڑے لے دے گا۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں قاضی صاحب نے غوثیہ اور موعید علی کا نکاح پڑھا دیا۔ تو مولانا فخرو آپ ہی پڑھا دیندا؟ نشرہ نے اپنا بہت ہی پیارا سا پنک اینڈ اسکائی بلو سوٹ اس کو پہنا دیا جس کے نیٹ کے دوپٹے پر فل کڑھائی کی گئی تھی۔ میں بہت خوش ہوں غوثیہ تمہارے لیے موعید بھائی جیسا جیون ساتھی کے روپ میں تمہارے لیے بہت اچھے ثابت ہوں گے۔ پھٹتے جذبات سے کہتے ہوئے نشرہ اس کے گلے سے لگی۔ غوثیہ کے ہونٹوں پہ خود بخود شرمگی مسکراہٹ نے اپنا مسکن بنا لیا۔ سیاہ نینوں میں جگنوں کی بارات آ ٹھہری تھی۔ پہلے تو بجی راضی نہیں سی۔ نکاح کے دو بولوں نے اس کی زندگی پر اتنا گہرا اثر ڈالا کہ پل بھر میں اس کے نام کے احساس سے خود کو تحفظ کے گھیرے میں سمجھنے لگی تھی۔ اچھا جی۔ موعید علی کی ہمراہ غوثیہ اس کے گھر میں آ چکی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ جا کر مولانا فخرو اپنے گھر سے کچھ ضروری سامان اور کاغذات لے آئے۔ ان کی دلی خواہش تھی حج پر جانے کی، تو موعید علی نے ان کی خواہش کا احترام کرتے ان کی خواہش اور آرزو کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا۔ ماں صدقے جائے، چٹ منگنی پٹ ویاہ سنیا سی، چٹ رخصتی تے پٹ حج سے بھی بھیجتا۔ انکل اب آپ ہر فکر سے آزاد ہو جائیے کیونکہ آپ کی ذمہ داری اب میری ذمہ داری ہے۔ غوثیہ میری بیوی ہے، اب کسی کی ہمت نہیں ہوگی غوثیہ کو ہراساں کرنے کی یا ڈرانے کی۔ موعید علی کی گہری نظروں سے غوثیہ کا شرمایا سا چہرہ دیکھتے ہوئے مولانا فخرو سے کہا۔ جیتے رہو، خوش رہو، اللہ کے بعد میری غوثیہ تمہارے حوالے، اللہ تم دونوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ مولانا دونوں کو تہہ دل سے دعا دیتے ہوئے پہلی فلائٹ سے حج کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ نہ کوئی ویزے کا جھنجٹ تھے، نہ کوئی امیگریشن ہویا، مولانا توڑ گیا۔ وہ دونوں ایئرپورٹ سے باہر آ گئے تھے۔ موعید علی نے غوثیہ کے لیے فرنٹ ڈور کھولا، غوثیہ نے فرنٹ سیٹ سنبھال لی۔ جی تو مسز کیا خیال ہے آج کا لنچ باہر ہو جائے؟ غوثیہ نے سیاہ نین اوپر کو اٹھائے تھے، برابر میں ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان موعید علی کو دیکھا جس کی گہری نظریں اس کے کندنی چہرے کے حصار کیے ہوئے تھی۔ جیسا آپ بہتر سمجھے، حیا سے کہتے ہوئے سیاہ نین کٹوروں کو آرس پر جھکا لیے۔ موعید علی نے دلکش سا منظر بڑی دلچسپی سے دیکھا تھا۔ اوکے تو ہم اسی ہوٹل میں چلتے ہیں جہاں پہلی بار تم سے فون پر بات ہوئی تھی۔ موعید علی ہلکے سے مسکرا دی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آج کا پورا وقت انہوں نے خوب انجوائے کیا، پارک، شاپنگ مال، پھر آخر میں رات کا ڈنر بھی باہر ہوٹل سے کھایا۔ غوثیہ موعید علی کی سنگت پہ آ کر بہت خوش تھی، اس کی زندگی مکمل ہو گئی تھی، کائنات کی ہر خوشی اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی تھی۔ عزت، چاہت، محبت پا کر بہت معتبر ہو گئی تھی۔ یہ اس کے ماں باپ کی نیکی تھی، یہ دعاؤں کا نتیجہ جو موعید علی جیسا چاہنے والا، پیار کرنے والا ہمسفر اس کی زندگی میں آیا تھا۔ اب پریوشتا تے دس دو اسکریم جاری تک در ہویا پیا کسی پاسے پیرس دے وچ تے پریوش کتنے گئی؟ وہ آج رات 11 بجے کی فلائٹ سے گھر پہنچ گیا تھا۔ آ گیا، شیطان دا نام دیتا شیطان حاضر۔ جو کام اسے سونپا گیا تھا نہایت ذمہ داری سے اس نے سر انجام دیا تھا، جس میں وہ کامیاب لوٹا۔ جہاز کے لمبے سفر کی وجہ سے بہت تھکن ہو گئی تھی، بھوک کی طلب تو نہیں تھی لیکن جہاز میں اس نے تھوڑا بہت کھا لیا۔ ہاں پیاس بہت شدید لگ رہی تھی، ٹھنڈے پانی کی حلق سوکھ رہا تھا، محسوس ہو رہا تھا کانٹوں کی باڑ اگ گئی ہے۔ بریف کیس کو صوفے پر رکھا، بلو کوٹ بھی اتار دیا، فون اور گاڑی کی چابی ٹیبل پر رکھتا کچن کی جانب بڑھا۔ آئس کریم زیادی کچن کی جانب پڑا تو کوئی کچن سے باہر آ رہا تھا۔ کچن اور ہال کی مدھم روشنی، دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا۔ آمنے سامنے سے آتے ہوئے یہ تصادم تو لازمی تھا، کانچ کے ٹوٹنے کی آواز، پھر دل خلاش چیخ کی آواز، لمحے بھر میں ہر طرف سے وہ چیخنے کی آواز گونجنے لگی۔ آئس کریم زیادی اس اچانک سے آتی افتاد پر بری طرح گڑبڑا کے رہ گیا۔ اس کو حیران ہونے کا موقع بھی نہیں ملا کہ آخر اس کے گھر میں نسوانی آواز کیوں کر، مگر بھی فی الحال اس کی چیختی چلاتی آواز کو دبانا ہوگا جو مسلسل اپنا سر زور و شور سے ہر سو بکھیر رہی تھی۔ آئس کریم زیادی نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچی، اس کے لبوں پر اپنی چوڑی ہتھیلی رکھ دی۔ خاموش رہو، اگر اب ذرا سی بھی آواز نکلی تو حلق سے جان نکال لوں گا۔ اسپاٹ لہجے میں آئس کریم زیادی نے اس کو دھمکی دی اور پھر جلدی سے سوئچ بورڈ تلاش کر کے سارے بٹن آن کر دیے۔ روشنی ہی روشنی ہر شے پر بکھرتی چلی گئی۔ کیا ہوا پریوش؟ غوثیہ اور موعید علی تیزی سے اپنے بیڈ روم سے باہر آئے۔ موعید علی کی نظر آئس کریم زیادی پر پڑی۔ آئس کریم تم کب آئے؟ ان دونوں کو دیکھ کر گرفت ڈھیلی پڑی۔ پریوش جو پوری طرح اس کے پہاڑ جیسے وجود سے لگی ہوئی تھی، اس کی گرفت ہلکی ہونے پر اس کا ہاتھ جھٹکتی تیزی سے غوثیہ کے گلے سے رکھی۔ ہچکیوں سے اس کا پورا وجود جھٹکوں کی زد میں تھا، ڈر و خوف جس نے اس کے اندر جگہ پکڑ لی تھی۔ ذرا سی چیخ پر وہ سہم جایا کرتی تھی، اور ابھی جو کچھ دیر پہلے ہوا تھا اس سے تو اس کے آسان خطا ہو گئے تھے۔ وہ جین نہ آ گیا، ابھی کچھ دیر پہلے ہی آیا ہوں، پانی کی پیاس لگ رہی تو کچن میں آیا، مگر وہاں تو پہلے ہی ایسے نمونے موجود تھے۔ کون بے وقوف اور پاگل ہے یہ لڑکی، اور اس گھر میں کیا کر رہی ہے؟ آئس کریم زیادی کا موڈ سخت آف ہو گیا، اس کا غصہ ساتویں آسمان پہ بات کر رہا تھا۔
اسکریم زیادی یادداشت بھی چلی گئی تھی، انا بھی ہو گیا۔ معید علی نے پہلے تو اسکریم زیادی کو بغور سنا اور پھر ایک لمبی آہ بھرتے ہوئے غوثیہ کے گلے سے لگی پریوش کی کلائی پکڑی تھی۔ جس کو تم پاگل اور بے وقوف کے لقب سے پکارے اس کا نام پریوش ہے۔ اچھا انا نہیں ہویا سی، نہیں دیکھیا نہیں سی پہلے، بندے کوئی مسٹیک ہونی ہے، وہ غلطیاں بندے کوئی ہونی ہے۔ اسکریم زیادی کے مقابل جو چہرہ تھا اس کو دیکھ کر ایسا لگا اس عمارت کی ہر اینٹ اس کے وجود پر آ گئی ہو۔ حیرتوں کے وزنی بھاری پہاڑوں نے اس کو اپنے اندر دبا لیا۔ دل و دماغ جیسے اس لمحے بالکل سن ہو گئے تھے، سوچنے سمجھنے کی ہر صلاحیت مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ چاروں طرف ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر یہاں اس کے گھر میں کیوں ہے، کیا کریے، کیسی آئی، کون لے کر آئے، ایسے لاتعداد سوالات اس کے دل و دماغ میں ہلچل مچا رہے تھے۔ اسکریم زیادی کی بنسبت پریوش کی حالت قدرے مختلف تھی، بلکہ اس کے پورے وجود میں تو آندھی طوفان کے چکر چل رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا پل بھر میں اس کی ہستی نیست و نابود ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ مقابل جو ہستی تھی اس نے اس کی شخصیت مسخ کر کے رکھتی تھی، اس کے روح کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ وہ تو یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ اب کبھی بھی اس حیوان جانور نما انسان سے سامنا نہیں ہوگا۔ پریوش تیزی سے معید علی کی پشت کے پیچھے چھپی تھی۔ معید بھائی مجھے بچا لیں، ڈری سہمی آواز، خوفزدہ لہجہ معید علی کے ساتھ اسکریم زیادی نے بہت شدت سے محسوس کیا۔ بدلے اور انتقام کی جس پھٹی میں وہ جل رہا تھا، کچھ کہیں ایسا تو نہیں اس کا انتقام، اس کا بدلہ پورا نہیں ہوا اور اسے لینے یہاں لینے آیا ہو؟ پری ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، تمہیں اپنے بھائی پہ بھروسہ نہیں؟ معید علی نے پوری طرح اس کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ بھروسہ؟ مگر معید بھائی یہ بہت ظالم ہے، خطرناک ہے۔ وہ پوری طرح اسکریم زیادی کے خوف کا شکار تھی۔ اٹس اوکے، کچھ نہیں ہوگا۔ اپنے بازو پر رکھے اس کے ہاتھ کو معید علی نے ہلکے سے تھپکی دی۔ غوثیہ، معید علی نے دھیرے سے پکارا۔ جی؟ تم پریوش کو اس کے روم میں لے جاؤ، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، غوثیہ نے فرمانبرداری سے کہتے ہوئے نرمی سے پریوش کو تھاما۔ کیا سوچ رہے ہو؟ معید علی نے اسکریم زیادی کو بغور تکا، جس کے چہرے اور آنکھوں میں سوچوں کے لاتعداد جال بچھے ہوئے تھے۔ تم تو پریوش کو وہاں اس سنسان سناٹے ویران جگہ پر کسی بیکار ردی کی طرح پھینک گئے تھے۔ شاید تم نے اس کو کوئی جیتا جاگتا سانس لیتا وجود نہیں سمجھا تھا، تو تم اس کو یہاں لائے۔ اسکریم زیادی کے ماتھے پر شرمندگی کی معمولی سی بھی شکر نہیں تھی۔ وہ اپنے کیے پر رتی بھر بھی نادم پشیمان نہیں تھا۔ ڈوب کے مر جا پھر، بلکہ زہر کھا کے مار۔ ہاں میں لایا ہوں، اور اگر میں نہیں لاتا بر وقت تو یقیناً بہت دیر ہو جاتی۔ معید علی کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو اسکریم زیادی کو چونکنے پر مجبور کر کے۔ جنید شاہ جانتا ہے پریوش یہاں؟ اسکریم زیادی کے لہجے میں غصے، اشتعال، بدلے انتقام کی تپش ابھی بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ نہیں، نہ ہی تو جنید شاہ کو یہ خبر ہے کہ پریوش یہاں، اور نہ ہی جنید شاہ اس شہر میں ہے۔ معید علی نے گہری نظروں سے اسکریم زیادی کا چہرہ دیکھا تھا، چٹانوں جیسی سختی تھی۔ تو ٹھیک ہے، جنید شاہ کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے کہ اس کی بیٹی کے یہاں موجودگی کا۔ لاکھ لعنت، پھر معید علی تو دسیا کیوں نہیں ہے دیبے نو؟ اسکریم زیادی کا سپاٹ لہجہ سن کر معید علی کو دھچکا لگا۔ آخر وہ کیا سوچ رہا ہے، کیا پلاننگ ہے آگے اس کی؟ تو پہلے تو چنڈا تو معید علی دے منہ تے مارے، دو ادھر تو دو ادھر اندے کولو لکا کے دکھا رہی لیا کرا خڑا دور فٹے حال تیرے، جے بچانا ہی سی تو دے اپنے گھر چھڑ دیندا انہوں، لعنتیا۔ یہ کیسے ممکن ہے اسکریم؟ جنید شاہ پہلے جنید سی جمشید ہو گیا۔ جنید شاہ پریوش کی ڈیڈ ہے۔ سو واٹ؟ اسکریم زیادی کی مسکراہٹ میں طنز کی آمیزش تھی۔ مگر تم خود سوچو، پریوش یہاں کس رشتے سے رہ سکتی ہے اور کب تک رہے گی؟ معید علی کو تو اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا، تو ذہنی مریض ہے۔ وہ سب میں نہیں جانتا، مگر یہ میرا آخری فیصلہ ہے کہ پریوش یہیں رہے گی، اور تم جنید شاہ کو کچھ نہیں بتاؤ گے، ورنہ دوسری صورت میں… اسکریم زیادی نے جان کر بات ادھوری چھوڑ دی، جس پر معید علی نے بے ساختہ پوچھا، دوسری صورت میں کیا؟ دوسری صورت میں یہ کہ میں پریوش کو بھی مار دوں گا، خود کو بھی ختم کر لوں گا، اور تم جانتے ہو کہ میں جو کہتا ہوں وہ کر گزرتا ہوں۔ پہلے معید علی نے مارو دے دماغ سے اٹ مار رکھ کے، عقل و بیلا پیغل آدمی۔ اس کی آنکھوں اور چہرے سے پھوٹتی نفرت اور غصے کی چنگاری نے پل بھر کے لیے معید علی کا چہرہ فک کر دیا۔ اسکریم زیادی نے اپنے بیڈ روم میں جا چکا تھا، مگر اس کی سوچوں کو بہت سے در کھول گئے۔ اسے غصہ اسکریم زیادی پر نہیں بلکہ جنید شاہ پر تھا۔ جنید شاہ نے بنا سوچے سمجھے اسکریم زیادی پر ہاتھ اٹھا دیا، مگر یہ نہیں سوچا کہ اسکریم زیادی اپنے انتقام اور بدلے میں کہاں تک جا سکتا ہے۔ تو ڈبل لاکھ لعنت، انہیں تو کیوں نہیں غصہ جنہیں چول ماری انتقام دے وچ، لعنتی نے۔ نشہ بھابی، اگر آپ فری ہو گئے تو پلیز میتھمیٹکس کا سوال تو سمجھا دے۔ نشہ کچن سے باہر نکلی تھی۔ آج رات ڈنر اس نے سکندر ملک، عاطر فاخر اور اپنی پسند کا بنایا تھا، اور ایسی ڈش بنائی جو سفیان ملک کو بالکل پسند نہیں تھی۔ میتھمیٹکس؟ انشرا نے عاطر کو دیکھا جو کتاب ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ انشرا نے عاطر سے میتھ کی وہ کتاب لے لی، نظر سوال پر ڈالی تو محسوس ہوا سارے نمبرز گڑبڑ ہو رہے ہیں۔ اس کا تو سر ہی گھومنے لگا تو جلدی سے کتاب بند کر دی۔ پہلے ڈنر پھر کوئی اور کام، وہ ہلکے پھلکے لہجے میں کہتی ہوئی میز پر کھانے کی ڈشز رکھنے لگی۔ میں لگتا نشرا نالائق میتھ وچ۔ سب کھانے کی ٹیبل پر آ بیٹھے۔ معید علی بھی کچھ ہی دیر پہلے آفس سے آیا تھا۔ سب نے اپنی پلیٹوں میں کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے نکال لیا، صفائی سفیان ملک کے، کیونکہ وہ اس میں سے کچھ بھی شوق سے نہیں کھاتا تھا اور بھوک بھی زوروں کی لگی تھی۔ آج دوپہر کو بھی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، میٹنگ، ڈیلیگیشن اور پھر سائٹ کا سروے کرنا، اس میں اتنا وقت لگ گیا کہ بھوک کا احساس ہی نہیں ہوا، اور اب اگر بھوک لگی تو سامنے جو کچھ رکھا گیا جس میں وہ کچھ بھی نہیں کھاتا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ حرکت کس کی ہے۔
سفیان ملک نے اپنے سامنے بیٹھی نشرہ کو سلگتی نگاہوں سے دیکھا، وہ جو بے فکر بے پرواہ اپنی پسندیدہ ڈش سے بھرپور انصاف کری تھی۔ ارے سیفی بھائی آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کھائیں نا، سچ میں نشرہ بھابی نے ایک ڈش بہت مزیدار بنائی ہے، اس قدر ذائقہ دار کہ بندے کا پیٹ بھر جائے مگر نیت نہ بھرے۔ فاخر نے کافی پرجوش انداز میں کباب کا بائٹ لیتے ہوئے کہا، جس پر سفیان ملک نے خاصا تپ کر اس کو دیکھا۔ فاخر نے جھیمتے ہوئے نگاہیں جھکا لی۔ اب بھوک بھی زبردست لگی اور کھانا بھی سامنے رکھا، جن سے اٹھتی اشتہا انگیز خوشبو نے مزید اس کی بھوک چمکا رہی تھی۔ اب کفران نعمت کر کے وہ اللہ کو ناراض کر کے بھی گناہگار نہیں ہو سکتا تھا۔ چل کھا پھر پتر رامنا۔ اس لیے نہاری کی ڈش اٹھا لی، مگر اس سے پہلے کہ اس نے سامنے بیٹھی نشرہ پر ایک گسیلی اور تلخی سے بھری نگاہ ضرور ڈالی۔ نشرہ جس نے اسی وقت اپنی سبز کانچ اوپر اٹھائے تھے، سفیان ملک کے دیکھنے پر جانے کی بے ساختہ نگاہیں چنائیں۔ اس کے شگرفی ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ کھلی تھی، اور اس مسکراہٹ میں کیا راز پوشیدہ تھا وہ سفیان ملک کی زیرک نگاہوں سے چھپا نہیں رہ سکا۔ اس کے تن بدن میں لاوا تو ضرور جوش مارا تھا، مگر اس سے پہلے پیٹ پوجا ضروری تھی۔ بعد میں دیکھتا ہوں اس کو تمہیں۔ وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتا وہ اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ دادا جان کیا پئیں گے، چائے کافی یا سبز قہوہ؟ وہ سب حال میں آ چکے تھے۔ عاطر و فاخر نے اپنی میتھ کی بک کتاب سنبھال لی۔ سفیان ملک نے عاطر و فاخر کو ٹیسٹ کا آرڈر دے دیا، اور ٹیسٹ کے نام پر جو مسکینی اور معصومیت ان دونوں کے چہرے پر تھی، اس پر نشرہ مسکرانے پر مجبور ہو گئی۔ اسی لیے بول رہے تھے کہ آپ ہمیں پڑھا دیں۔ سیفی بھائی کے ہاتھ چڑھ گئے تھے، اگلا اور پچھلا سارا ٹیسٹ ابھی لے لیں گے، عاطر نے سرگوشی کرتے ہوئے نشرہ سے کہا۔ کیا ہو رہا ہے؟ سفیان ملک کی بھاری اور گمبھیر آواز پر وہ دونوں چونک سے گئے۔ اور تم سے ٹیسٹ دینے کے لیے کہا ہے میں نے، نشرہ کو بری طرح گھورتے ہوئے عاطر کو ڈانٹا۔ بس سیفی بھائی دے رہا ہوں۔ وہ منہ بسور کر واپس اپنے رجسٹر پر جھک گیا۔ بچوں کو سختی سے نہیں نرمی سے پڑھایا جاتا تاکہ ان کے ذہن میں بیٹھا رہے۔ نشرہ بغیر اسے ڈرے صاف گوئی سے بول پڑی۔ اب مجھے تم سے سیکھنا پڑے گا کہ کس طرح پڑھایا جاتا ہے۔ نشرہ کا اس طرح بے دھڑک بولنا سفیان ملک کو خاصا کھلا تھا۔ صحیح معنوں میں سفیان کو اس کی اپنے اور عاطر اور فاخر کے درمیان دخل اندازی بہت ناگوار گزری۔ اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ وہ لاپرواہی سے اپنے کندھے اچکاتی اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ سفیان ملک کو اندر تک جیسے کسی نے مرچیں سی بھر دی تھی۔ اس چھٹانگ پر کی لڑکی کو اس نے آج کی آج میں اتنا زچ کر کے رکھ دیا تھا، پہلے کھانے کی ٹیبل پر، اب اس کے بھائیوں کے سامنے۔ وہ چاہتا تھا بھی 2 منٹ میں اس کا دماغ ٹھکانے لگا سکتا تھا، مگر اپنی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ ابھی فی الحال صبر کے گھونٹ حلق سے اتارتا۔ جاتی ہوئی نشرہ کو برہم نگاہوں سے دیکھا۔ سیفی بھائی آپ کس نتیجے پر پہنچے؟ فاخر نے ہلکی سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب، کیسا نتیجہ؟ سفیان نے باری باری دونوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہی کہ آپ آج کی تاریخ میں ہمیں پڑھانے والے ہیں یا نشرہ بھابی سے سیکھنے کے لیے کلاس جوائن کرنی ہے؟ فاخر کی آنکھوں میں جس قدر شرارتی لہجے میں اتنی سنجیدگی تھی۔ سفیان ملک کی آنکھوں اور چہرے پر غضب اور اشتعال سے بھرپور تاثرات ابھرنے لگے۔ فاخر کو اپنی پتلی سی گردن کی فکر لگی، اور اس سے پہلے کہ وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا وہ رجسٹر پر میتھ کے سوالات اور فارمولے گھسیٹنے لگا۔ تو بندہ نہ زبان مہلت دوے زحمت دوے جڑی زبان بندے نے مرواندی ہے۔ یہی کچھ حال عاطر کا بھی تھا۔ بیٹا سیفی تم جاؤ آرام کر لو، ان نالائقوں کو میں خود دیکھ لوں گا۔ اس سب کے دوران سکندر ملک جو ٹی وی پر نیوز دیکھ رہے تھے، وقتاً فوقتاً ان سب کی نوک چھوک سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جی دادا جان آج میں واقعی بہت تھک گیا، ان لوگوں کو میں کل اچھی طرح دیکھ لوں گا۔ ناراضگی کی ہلکی سی نگاہ عاطر اور فاخر پر ڈالتا وہ اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ بھائی کا موڈ ہے نشرہ بھابی کی کلاس لینے کا۔ عاطر نے دھیمی سے سرگوشی عاطر کے کان میں کی تھی۔ تم لوگ مت سدھرنا۔ سکندر ملک نے اپنی چھڑی ہلکے سے عاطر کے کندھے پر ماری۔ سفیان ملک کے جانے کے بعد انہیں شے مل گئی۔ رجسٹر بند کر کے سکندر ملک کے ہاتھ سے ریموٹ لے لیا، اور وہ بیچارے ارے ارے کرتے رہ گئے۔ یہ کیا بکواس کری تھی تم باہر؟ اس نے بیڈ روم میں قدم رکھتے نشرہ کو لتاڑنے کی کوشش کی۔ نشرہ جو صوفے پر نیم دراز لیٹی کوئی میگزین دیکھ رہی تھی، سفیان ملک کے آنے سے اور اس کی باتوں سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ محض اسی پوزیشن میں لیٹی تھی، اپنی بات کا کوئی اثر نہ ہوتے دیکھ کر سفیان ملک جیسے انگاروں پر لوٹ گیا۔ تو کل ہی بیچارہ تڑفتا نہ تھا، کسی اور اثر ہی نہیں ہوتا۔ وہ چلتا پھرتا آگے بڑھا اور نشرہ کے ہاتھ سے میگزین چھین کر ہوا میں اڑا دیا۔ مگر نشرہ کے سکون اور مطمئن انداز داد دیے جانے کے لائق تھا۔ اس نے نہایت سکون سے سفیان ملک کو دیکھا۔ میں نے کچھ غلط بھی نہیں کہا؟ صحیح غلط کا سوچنے کے لیے بھی اس کا بھائی موجود ہے۔ تمہیں اس گھر کے کسی بھی فرد کا غم پالنے کی ضرورت نہیں، انڈرسٹینڈ؟ اپنی طرف سے تو اس نے نشرہ کی طرف تلخ لفظوں کے ہنگارے اچھالے تھے۔ او ریئلی، یہ تو بہت نئی خبر ہے میرے لیے۔ نشرہ پر اس کے تلخ بھرے لہجے کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ اس کے چہرے پر بڑی معنی خیزی مسکراہٹ ابھری۔ دیکھو مجھے غصہ مت دلاؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گی، اس نے وارن کیا۔ تو ابھی آپ کون سا مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ سفیان ملک خاموش ہو گیا، بس گھورتا ہوا آگے بڑھا گیا۔ اس کے تنک کر آگے جانے پر نشرہ کے شگرفی ہونٹوں پر شریر سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ غوثیہ نے ماسی سے سارے گھر کی صفائی کروائی تھی، اب ارادہ تھا کھانے کی تیاری کا۔ سوچی تھی ڈرائیور سے معید علی اور اسکریم زیدی کو اس کا فیوریٹ لنچ بھجوا دے۔ غوثیہ نے کو سارا کام سمجھا دی، پریوش کے روم کی جانب اٹھ گئی۔ پریوش نہا کر بیڈ پر بیٹھی تھی، گیلے بالوں کو برش سے پھیر رہی تھی۔ جی، اس کے چہرے اور آنکھوں میں نرم سا تاثر ابھرا تھا۔ غوثیہ بھابی نے بھی اس کی نرم مسکراہٹ کا نرمی سے جواب دیا اور آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ارے یہ کزن نہیں ہے غوثیہ دی؟ چلو ناشتہ کر لو پھر باتیں کرتے ہیں۔ غوثیہ بھابی جی؟
غوثیہ بھابی دی تو کزن، غوثیہ بھابی تو غریب جی سی، میں لگتا ہے نشرہ دی کزن ہے. ہاں نشرہ دی کزن ہے جی. وہ چلے گئے. پریوش کے لہجے میں محسوس کیے جانے والے خوف تھا. ایک بات پوچھوں؟ جی. پریوش کی معدے جیسی رنگت پر خوف کا پہرا تھا جس کا اندازہ غوثیہ بھابی لگا سکتی تھی. تو میں اپنے پاپا کے پاس کیوں نہیں جانا چاہتی؟ پریوش پہلے خاموش رہی، پھر اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی. اس کے ہاتھ کی تکلیف کیا ہوگی، اس کے دل کی تکلیف کیا ہوگی غوثیہ بھابی بخوبی سمجھ سکتی تھی. اس نے پریوش کی کلائی تھام کر اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا. ناراض ہو؟ نہیں، آہستہ سے کہا. پھر کیا بات ہے؟ میرے پاپا کی بزنس سرکل میں بہت عزت، بہت نام ہے. ابھی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جنید شاہ کی اکلوتی بیٹی کو کسی نے کڈنیپ کر کے مار دیا، لیکن اگر میں واپس گئی تو لوگ ہزار سوالات کریں گے، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے پاپا کی شرمندگی سے سر جھک جائے. ابھی تو مجھے بھی صبر ہے. ان کے پاس جا کر میں ان کو ٹوٹتا نہیں دیکھنا چاہتی. میں اپنے پاپا کو ہارتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. اس کے چہرے پر کرب کی لکیروں کے ساتھ تاریکی کے چھایا بھی تھی. موہت بھائی مجھے اپنی سگی بہن مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، اور میں ان کو ویسے اپنا مخلص سچا بھائی تسلیم کرتی ہوں. موہت بھائی جیسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں. غوثیہ بھابی جو ہر رشتے کو پوری دیانتداری اور ایمانداری سے نبھاتے ہیں. اس کے لہجے میں بھائی کا غرور بول رہا تھا، اور غوثیہ سے زیادہ اس کو کون جان سکتا تھا کسی کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. یہ کوئی موہت بھائی سے سیکھے. ماں صدقے چلی جائے، تیرا موہت بھائی نہیں ہے، موہت بھائی ہودا. وہ تو بازار حسن میں بکنے اور بیچنے والی عورتوں کو بھی برا نہیں کہتا. وہ سوچتا ہے نہ جانے کون سی مجبوری، کون سی مشکلیں ان کے سامنے کھڑی ہوگی جو وہ سب کرتی ہیں. غوثیہ کی سوچوں کا ریلا جانے اور کتنی دیر حد تک پہنچتا کہ ایک دم اس کا فون چیخ اٹھا. اس نے فون اسکرین پر نگاہ ڈالی جہاں ان نون نمبر تھا. پہلے سوچا نہیں اٹھائے، پھر اس سے پہلے وہ ریسیو کرتی فون بند ہو گیا، مگر 2 سیکنڈ بعد پھر چیخ اٹھا. اس نے ریسیو کر کے فون کان سے لگا. ہیلو، ہائے میری رانی بیوی سونی ہے. غوثیہ کا ہاتھ بری طرح کام کرے گا. کپ کپاہٹ میں فون اس کی گود میں آ گرا. اولانتی آ گیا واپس، گدڑ افغان. پاس بیٹھی پریوش نے اس کو دیکھا، پھر گود میں اس کا پڑا موبائل. غوثیہ بھابی آر یو آل رائٹ؟ آپ پریشان لگ رہی ہیں. ہاں. وہ پوری طرح چونکی، پھر اپنی گود میں بڑا موبائل اٹھا جلدی سے آف کر دیا. سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ مجھے گھبرائی بھی لگ رہی ہیں. کس کا فون تھا؟ پریوش نے اس کے ناتواں کندھے پر ہاتھ رکھا جو ڈرا خوف کچھ دیر پہلے اس کے چہرے پر تھا وہی خوف غوثیہ کے چہرے کی زینت بنا ہوا تھا. نہیں تو اچھا تم یہ سب چھوڑو، چلو اور ناشتہ کرتے ہیں. میں نے موہت کے ساتھ صرف چائے پی ہے، ناشتہ تمہارے ساتھ کروں گی. غوثیہ کھڑی ہوگی. بلا شبہ وہ اندر سے ڈر گئی تھی، مگر اپنا ڈر، اپنی پریشانی کسی پر ظاہر کر کے کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی. چل جا دفعہ ہو، پھر بلیک میل ہوئی ہوں دیکھ لو. ٹھیک ہے آپ چلیے، میں 2 منٹ میں پالس سمیٹ کے آتی ہوں. پریوش بیڈ سے کھڑی ہوگی. غوثیہ اپنا سیل فون سنبھالے باہر نکل گئی، مگر اس کی ہر دھڑکن سماعت بنی ہوئی تھی. اس کا ذہن فون کی گھنٹی کی جانب تھا. اس نے اس وقت اپنا سیل فون بند کر دیا، مگر جانتی تھی وہ فون ضرور کرے گا. اتنی آسانی سے اس کو نہیں چھوڑے گا. شیرف گنج چلتی پھرتی موت ہے، نامور مشہور زمانہ گنڈا جس کے لیے کسی کو مار دینا کوئی مشکل نہیں تھا. تو کیا اس کو پتہ چل گیا کہ اس کی شادی موہت سے ہو گئی ہے؟ اس کے اندر دور دور تک سناٹا سا پھیلنے لگا. کیا خوشیوں اور امیدوں کی عمر کی رات کی عمر اتنی کم تھی؟ کسی بھی طرح شیرف گنج اس کو ڈھونڈ نکالے گا. اگر ایسا ہوا تو اس کے روم روم میں جھرجھری سی پھیل گئی. رما خوف اور دہشت کی شدت سے کانپ اٹھا. اپنی لامتناہی سوچوں میں گھری وہ خوبصورت ڈیکوریٹ کیے گئے ڈرائنگ روم میں آ گئی. کیا میں جان سکتا ہوں میری نسبت بہتر اتنی گہرائی سے کس خوش نصیب کو سوچ رہی ہیں؟ موہت کی اچانک سے آتی گمبھیر آواز نے جیسے اس کی رہی سہی کمی بھی پوری کر دی. اس کی کندی رنگت میں خوف و ہراس سے پلاہٹ سی کھلنے لگی. سیاہ نین میں جہاں بھر کر ڈر، اور اس ڈر میں ایک سمندر تھا جس کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا. ارے غوثیہ کیا ہوا؟ گھبرانے کی باری تو صحیح معنی میں موہت کی تھی. بے ساختہ اس نے غوثیہ کے نازک شانوں کو آہستگی سے تھام کر اپنے قریب کیا. بتاؤ مجھے، سب ٹھیک تو ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ اگر موہت کو بتا دے کہ شیرف گنج کا فون ہے تو وہ ضرور تیش و جلال میں آ جائے گا. پھر شیرف گنج جیسے گنڈے سے اس کی خاطر لڑے گا. دور فٹے منہ نہ دس تو چاڑی وڈا کوئی. مگر وہ نہیں جانتا کہ شیرف گنج بہت خطرناک مجرم، قاتل اور حیوان جانور ہے. اگر اس کے اپنے موہت کو کچھ، اللہ نہ کرے موہت کو کچھ ہو. اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی. اس کے چہرے پر تیزی سے اترتے چڑھتے رنگوں کو موہت علی نے بغور نوٹ کیا. اس کے دل میں دھڑکتی دھڑکن نے یہی کہا، کچھ تو گڑبڑ ہے. غوثیہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، بتاؤ کیا بات ہے. دیکھو مجھ سے کچھ مت چھپانا، جو بھی بات ہے، پریشانی ہے، مجھ سے شیئر کرو. موہت علی نے اس کی ٹھوڑی کو نرمی سے پکڑا. ارے نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، بس یوں ہی. غوثیہ نے اپنے چہرے کے تاثرات کو بڑی تیزی سے نارمل کیا. شور؟ موہت علی نے بڑی کھوجتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا. جی بالکل. سیاہ نین پر پہرا دیتی پلکوں کی باڑ اس نے سرخ اس پر جھکا لی. ابا یاد آ رہے ہیں. فی الحال تو وہ یہی نہیں اخذ کر پایا. بغور اس کی سیاہ لرزتی پلکوں کی باڑ کو دیکھا. ساتھ رہتے رہتے اتنا اندازہ تو ہو ہی کیا تھا کہ جانے بغیر نہیں رہ سکے گا. اس لیے کچھ تو بولنا تھا. جی. ارے میری جان، تو پہلے کہا ہوتا نا، میں بھی بات کروا دیتا ہوں. موہت علی کو اس کی پریشانی جان کر تسلی ہو گئی تھی. غوثیہ بی بی ناشتہ ٹیبل پر لگا دیا. ملازمہ بھی صحیح موقع پر آئی تھی. اچھا ٹھیک ہے، تم یوں کرو، فریج میں سے فریش جوس نکال کر موہت صاحب کے لیے لے آؤ. میں تب تک ایک بار پھر پریوش کو بلا لاتی ہوں. ملازمہ کے آنے سے پہلے وہ موہت علی سے الگ ہو چکی تھی. میں آ گئی غوثیہ بھابی. پریوش بھی اسی اسنا میں چلی ہے. تینوں ایک ساتھ ٹیبل پر براجمان ہوئے. اچھا آپ نے بتایا نہیں کہ آج آپ گھر جلدی واپس کیسے؟ غوثیہ نے گرم گرم چائے کا کپ کا ایک گھونٹ حلق میں اتارا تھا.
ویسے دل چاہا کہ آج کا پورا وقت اپنی وائف کے ساتھ گزارا۔ معید علی کا چہرہ اور بلوری آنکھیں چمکنے لگی، مگر کوثر کے دل و دماغ کی ہر سوچ کے دھاگے شیر افکن میں الجھے ہوئے تھے۔ مگر وہ پھر بھی محتاط رہی کہ کہیں معید علی کو اس کی پریشانی کی ہلکی سی بھی بھنک نہ پڑ جائے۔ لاکھ لعنت تیرے تھے، کرا لندی فرودنا بیاہ، کیوں کرایا تھا نا؟ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی۔ اس کی بجھی بجھی اداسی بھری مسکراہٹ معید علی نے تو نوٹ نہیں کی، مگر پریوش نے ضرور کی نوٹ کی۔ اس لیے سوچا کہ بعد میں اس سے پوچھے گی۔ ناشتہ ہو چکا تھا، اب اس نے سوچا کہ کچن میں جائے اور لنچ کی تیاری کر لے، مگر معید علی نے ایسا کچھ نہیں ہونے دیا، بلکہ کہا کہ باہر سے کچھ آرڈر کر لیا جائے گا۔ اگر شیر افکن کا فون آیا ہوتا تو وہ یقیناً بہت خوش ہوتی۔ معید علی کی شوخیوں زومانی باتوں پر شرم و حیا سے لجاتی بھی اور شرماتی بھی، مگر شیر افکن کی کال نے اس کی ہنستی مسکراتی زندگی میں ارتعاش برپا کر دیا۔ اللہ نہ کرے معید کو کچھ ہو۔ آج سنڈے تھا، سفیان ملک گھر پر ہی تھا۔ آفس سے فارغ آف ہونے کی وجہ سے صبح دیر سے آنکھ کھلی۔ جب گھر میں سب ناشتہ کر چکے تھے، دوپہر 11 بج رہے تھے، نشرہ تقریباً لنچ بھی تیار کر لیا تھا، سب سلاد اور رائتہ رہتا تھا۔ اس نے سوچا اینڈ میں کرے کہ اب اس کا فیوریٹ ڈرامہ آ رہا تھا، وہی سب مل کر دیکھ رہے تھے۔ پاپا ماما ہمیں چھوڑ کے کہاں چلے گی؟ وہ جانتی ہے میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، نہ ان کے بنا کھانا کھا سکتا ہوں۔ اب مجھے کھانا کون کھلائے گا، کون پاس بلائے گا؟ 10 سال کا بچہ بلک بلک کر اپنے پاپا سے فریاد کر رہا تھا، تڑپ تڑپ کے رو رہا تھا، مگر اس کے پاپا بھی بے بسی کی تصویر بنے اپنے 10 سالہ چھوٹے سے بیٹے کو پیانی بھری آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا بکواس لگا رکھا ہے، کس نے لگایا ہے چینل؟ سفیان ملک کی اچانک سے آتی چیختی چنگاڑتی آواز پر وہ چونک کر رہ گیا۔ نشرہ نے پلٹ کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں غصہ، اشتعال، ناراضگی کے واضح تاثرات تھے۔ ملازم اپنا ٹائم یاد آ گیا۔ چہرے پر چٹانوں جیسی سختی اور غیظ و غضب کے ملے جلے رنگ تھے۔ اتنے عرصے میں نشرہ نے سفیان ملک کو پہلی بار اتنے جلال میں دیکھا تھا۔ اس کے اندر ایسا کچھ راز تھا جس نے نشرہ کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ سفیان ملک آگے بڑھا اور ریموٹ سے ٹی وی آف کر کے ریموٹ کو دور پھینک دیا۔ عاطر اور فاخر تو اپنی جگہ ساکھ تو جامد رہ گئے۔ سفیان ملک کی ذرا سی ڈانٹ پر وہ سہم جاتے تھے۔ ابھی تو وہ پورا خود آگ کا گولا بنا ہوا تھا۔ بیٹا دراصل میرا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی ڈرامہ دیکھوں۔ سکندر ملک نے معاملے کو سنبھال لینا چاہا، مگر سفیان ملک اچھی طرح جانتا تھا کہ حرکت کس کی ہے۔ کچھ پل کے لیے نشرہ بھی اندر سہم گئی رہے گی۔ اس سے پہلے کہ سفیان ملک نشرہ پر آندھی طوفان بن کر ٹوٹتا، سفیان ملک خود ہی بول پڑے، بیٹا نشرہ آپ جائیے، کھانا لگا ہے۔ جی بہتر دادا جان۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی، مبادہ کہیں وہ اس پر ہی نہ شروع ہو جائے۔ آج کے بعد اگر ٹی وی پر اس قسم کے بہودہ ڈرامے چلے تو تم کو اس سمیت باہر پھینک دوں گا۔ جاتی ہوئی نشرہ کا بازو سفیان ملک نے نہایت جارحانہ انداز میں اپنی مضبوط مٹھی میں جکڑا تھا۔ گرفت اس قدر سختی کے نہ چاہتے ہوئے بھی نشرہ کے گرین کان چھیل سے بھر گئے۔ شدت غم سے اس کی گلابی رنگت سرخ پڑ گئی، مگر مقابل بھی کوئی معمولی نہیں تھا۔ انسان کے روپ میں سخت چٹان تھا، جس کے سینے پر نرم ملائم سا دل نہیں پتھر فکس تھا، جس کو کسی کی بھی فیلنگ کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سیفی بیٹے۔ سکندر ملک سے جان لیوا منظر پوشیدہ نہیں رہ سکے۔ انہوں نے دھیرے سے سفیان ملک کو پکارا۔ سفیان ملک نے ایک جھٹکے سے اس کا نازک بازو چھوڑا، وہ ہلکے سے لڑکھڑائی 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اور تم دونوں۔ اب جاہو جلال کا رخ عاطر اور فاخر کی جانب تھا۔ تم دونوں کے فائنل ایگزام سٹارٹ ہونے والے، کسی بھی سبجیکٹ میں نمبر کم آئے تو یاد رکھنا بہت برا ہوگا۔ کول ڈاؤن بیٹا، چلو اب یہاں میرے پاس بیٹھو۔ سکندر ملک جانتے تھے اتنا مزاج کیوں بگڑے۔ بات یہ نہیں تھی کہ ٹی وی پر ڈرامہ دیکھا جا رہا تھا، اصل بات تو یہ تھی کہ اس ڈرامہ میں کون سا سین منظر عام پر تھا، جو سفیان ملک کی سب سے بڑی کمزوری تھا۔ سکندر ملک نے اس بچھڑے بپھرے شیر کو شانت کرنا تھا، جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ٹھہرے۔ جاہل گوار، تمیز نہیں ہے بات کرنے کی۔ بڑبڑانے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں اشک بھی جاری تھے۔ تمہارے رونے اور گالیاں دینے کا شوق پورا ہو گیا تو کیا کھانے کو کچھ ملے گا؟ کیونکہ میرا تو اب کیا کسی کا بھی پیٹ اس شگل سے نہیں بھر سکتا۔ بھاری گمبھیر آواز پر نشرہ زمین سے 2 فٹ اچھل پڑی۔ اس نے شکایتی نظروں سے سفیان ملک کو دیکھا، جس کا سفیان ملک پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پالا تڑف لوے تو بات روٹی بھی دے ہدی پکی چاہیے۔ میرا پیٹ تمہارے گھونڈنے سے بھی نہیں بھرے گا، اس نے جی جان سے جلایا تھا۔ ظاہر ہے کچن میں پکنک منانے تو آئی نہیں ہوں۔ سلگتی تنکتی وہ ڈش میں سالن نکال کر باہر نکل گئی۔ اس کے سلگنے اور تنکنے پر اور اس طرح چڑھ کر باہر نکل جانے پر سفیان ملک کی گھنی منہ تلے نابی لبوں پر ہلکی مسکراہٹ رنگ گئی۔ کھانے کی ٹیبل پر سفیان ملک نے اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا چکن پلاؤ نکالا۔ ابھی تھوڑا ہی کھایا تھا کہ جانے کو رگے ظرافت پھٹ گئی۔ اف، اتنی مرچ ڈال دی پلاؤ میں۔ نشرہ نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ مگر سیفی بھائی، چکن پلاؤ میں مرچ تو ڈالی نہیں تھی جاتی۔ نشرہ کا حمایتی فاخر فوراً بول پڑا، کیونکہ جتنے بدمزہ کھانے ان لوگوں نے کھائے اور بنائے وہی جانتے تھے، مگر جب سے نشرہ گھر میں آئی تھی تو گھر کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ اتنے لذیذ ذائقے دار کھانے بناتی کہ سامنے والے اپنی انگلیاں چٹ کر جاتے۔ اچھا تو پھر یہ کیا؟ اس نے پلیٹ میں پڑی ایک ثابت ہری مرچ نکال کر ہوا میں لہرائی۔ مجھے لگتا ہے سیفی بھائی زیادہ بھوک کے چکر میں ثابت ہری مرچ ہی کھا گئے ہیں۔ عاطر نے جھٹ سے کہا، مگر نشرہ تب بھی کچھ نہیں بولی، بلکہ اس کو نظر انداز کے اپنے کھانے کی پلیٹ پہ جھکی رہی۔ بول چکے؟ سفیان ملک نے عاطر اور فاخر کو باری باری دیکھا۔ دونوں پلیٹ سے جلدی سے پانی اپنی پلیٹ پر جھک گئے، مبادہ پھر سے کلاس نہ ہو جائے اور پھر سے لمبا چوڑا سا کچھ سننے کو ملے۔ سفیان ملک پھر کچھ نہ کچھ نقص نکالتا رہا، کبھی کسی میں مرچ کم تو کبھی کسی میں نمک کم، میٹھے میں دودھ کم چینی کم، کھاتا جا رہا تھا اور مین میک نکالتا رہا، مگر نشرہ بھی سخت جان بنی رہی، جیسے کان میں روئی ڈالے اپنے کھانے سے انصاف کرتی رہی۔ سکندر ملک تو خود حیران پریشان تھے، کتنے لذیذ کھانے میں وہ کتنی خامیاں نکال رہا ہے۔
ٹھونس ٹھونس کے پیٹ بھر لیا سیفی بھائی نے، مگر جناب کے مزاج جانو آسمان پر چڑھ رہے ہیں۔ نشرہ نے سارے گندے برتن سنک میں ڈالے، فاخر اور آتے ٹیبل سے برتن لا کر کچن میں رکھ رہے تھے، جب ہی نشرہ کو اپنے دل کے پھپولے پھوڑنے کا موقع ملا۔ ہاں نشرہ بھابی، ہم تو خود حیران تھے کہ آخر سیفی بھائی کو ہوا کیا، حالانکہ ہم اتنے بدمزہ کھانے بناتے تھے مگر وہ بھی نہایت خوش دلی سے کھا لیتے تھے۔ کچھ نہیں ہوا تمہارے سیفی بھائی کو، دماغ پر غصہ زیادہ ہی بھرا رہتا ہے، کبھی کتنے ذائقے دار کھانے نہیں کھائے، نہ گھر کے بنے، تو اسی لیے اتنے ہضم نہیں ہو رہا۔ نشرہ نے دانت چبا چبا کر اس کے شان میں قصیدے پڑے تھے، جس پر وہ دونوں کھی کرتے رہے۔ اچھا سنو، رات کے ڈنر پر کوئی اہتمام مت کرنا، آج رات کے ڈنر پر معید ہمیں اپنے گھر پر انوائٹ کیا۔ ہاتھ میں موبائل لیے سفیان ملک کچن میں داخل ہوا، انداز انتہائی نہایت مصروف ترین تھا۔ سرسری سی وہ ایک نگاہ نشرہ پر ڈالتا واپس مڑ گیا۔ عاطر اور فاخر منہ کھولے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے، جبکہ نشرہ سفیان ملک کے شاہی انداز پر اندر ہی اندر بل کھا کر رہ گئی۔ تمہارے سیفی بھائی کو بہت کوئی غلط خوش فہمی نہیں ہوگی؟ نشرہ نے تپتی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا، ان دونوں نے بھی ناسمجھی کی کیفیت بھری نظروں سے نشرہ کو دیکھا۔ تمہارے بھائی کو لگتا ہے کہ میں رات کے کھانے پر کوئی نئی ڈش بناتی، بلکہ میں تو دوپہر کا لنچ ان کے آگے ڈنر پر رکھتی، جلے بھنے لب و لہجے میں اس نے بگڑے انداز میں کہا۔ چلے کوئی بات نہیں نشرہ بھابی، اس کو فریزر کریں، کل لنچ میں سیفی بھائی کے آفس پہنچا دیں گے۔ فاخر دور کی کوڑی لایا تھا اپنے حساب سے، جیسے اس نے بڑے پتے کی بات کی تھی۔ ارے واہ، آئیڈیا تو بڑا زبردست ہے، میرے ذہن میں پہلے کیوں نہیں آیا؟ اب دیکھو میں کرتی کیا ہوں۔ نشرہ نے جلدی جلدی سارا کھانا باکس میں ڈال کر فریزر کر دیا، بلکہ کڑاہی گوشت میں اوپر سے 2 چمچ بھر کے لال مرچ ڈال کے سالن میں مکس کر دیا۔ بہت چنگا کیا ہے، ڈیزرو یہی کرتا۔ اب مزہ آئے گا جب کل تمہارے بھائی یہ سالن کھائیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ مرچیں کیسے لگتی ہیں۔ وہ تیری خیر، فاخر کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ سارا کھانا ڈیپ فریزر کر دیا تھا۔ سیفی بھائی کو معمولی سی بھی بھنک پڑ گئی کہ نشرہ بھابی کے اس پلان میں ہم بھی شامل ہیں تو ہماری خیر نہیں، پوری رات تمہیں پڑھائیں اور مجھ سے میتھس کا ٹیسٹ لیں گے، عقل مندی اسی میں، یہاں سے نکل لو۔ فاخر نے عاطر کے کان میں نہایت ہلکے سے سرگوشی کی۔ دیکھو مشکل وقت ہے چن چھڑ کے پاج گئے، کہہ تو ٹھیک رہا، چل چلتے ہیں۔ وہ دونوں دبے پاؤں چپکے سے نکلنے لگے کہ نشرہ کی نگاہیں پر پڑ گئی۔ یہ تم دونوں کہاں چلے؟ وہ نشرہ بھابی، شام میں معید بھائی کے گھر جانے کے لیے تیاری بھی تو کرنی ہے۔ اوکے چلو، میں بھی ذرا جلدی سے برتن سمیٹ لوں، پھر تیاری کرتی ہوں، اتنے دن ہو گئے غوثیہ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ سنک کی جانب پڑ گئی اور اس کے مڑنے پر وہ دونوں بھی تیری سے 9 تو 11 ہو گئے۔ کچن کے باہر سائڈ پر کھڑے سفیان ملک کے نابی لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھل اٹھی، جوتیاں پہنانی ہوئیں مسکراہٹیں بھی۔ جی تو گائز، یہاں پہ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اب کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں۔ تعمیر خان: الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ زونی: ناول کی لاسٹ پر بہت ہی مزے کے، سن کر بڑا مزہ ہے، آمین ثم آمین، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔ عائشہ آصف: ویری نائس اسٹوری، ریڈ یور ریڈنگس میک اٹ مور انٹرسٹنگ، تھینک یو۔ ماس خان: نائس، زبردست، ڈفرنٹ، امیزنگ، تھینک یو۔ ملک صبا کا کمنٹ ہے: ناول بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، فرسٹ پارٹ بہت مزے کا تھا۔ آہو یار، عاطر نہ تھے واقعی، قسمیں بڑی زیادتی ہوئی، عاطر فاخر دونوں دلال جی تو سفیان اور نتیریشی کھا گیا، چٹ کر گیا۔ پریوش کے ساتھ واقعی بہت برا ہوا، ڈنگر زمانے دینے نے انتقام لین والا نا، نامردود نے انتقام لینے سے کڑی چاک لی تھی، پھر اس کے بعد جدھر اللہ سلوک کر رہے ہیں۔ اچھا، معید اور غوثیہ کی اسٹوری بھی انٹرسٹنگ ہے۔ وہ شیرف کو تو یار چتر کھانے کے لیے آیا اور کیا کرنے کے لیے آیا، اور بس وہ اس کو پسند کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم نے اس کو پسند کر کے کرنا کیا ہے۔ معید صاحب تو پوری طرح غوثیہ پہ فدا تھے، لیکن اس کو کچھ وہ تھی نا، ریزرویشنز تھی، تو سفیان پرینک سفیان ملک نے سدھا ہی ادا ہونا سی۔ نشرہ بدتمیزی نہیں کری تھی، ادھر لگ پتہ جائے گا تانوں اج والی قسط دے پڑھ کے سونے کے لگ ہی گیا ہوگا پتہ کہ چول کون ہے بہتا بڑا۔ آمین ثم آمین، دعا میں یاد رکھیں۔ شبانہ شیخ کا کمنٹ ہے: ہائی ڈیئر اپی، میں آپ کی نیو لسنر ہوں، ویلکم ڈیئر۔ کسی کی باتیں بہت اٹریکٹیو ہوتی ہیں، مینس ہارٹ ٹچنگ ٹائپ، میں بھی سیم سوچ رہی ہوتی ہوں اور آپ بول دیتی ہیں آئی لائک یور کمنٹ، اسپیشلی دونوں کو بہن بنا لیتا ہوں، تھینک یو۔ بس دیکھ لیں، آپ کی دل کی بات میں بول دیتی ہوں، آپ اسی طرح سنتی رہیں، آپ کی دل کی باتیں میں کرتی رہوں گی۔ عبداللہ ایم: اچھا تھا ناول، اچھا جی۔ سحر اقبال: ویری نائس۔ راجہ رافع: ویری نائس ناول، کافی ٹائم بعد آئے راجہ رافع کا کمنٹ۔ ریان: السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے اقرا صغیر احمد کے لکھا ناول خوشبو کے دیس میں اپلوڈ کریں گی، کر دیں آپ، اور لریب مومن کے ناول میں سے نقشِ بہار باقی ہے، پلیز کیا آپ یہ دونوں ناول پڑھ دیں گی؟ اوکے، انشاءاللہ میں ٹرائی ضرور کروں گی کہ یہ پڑھ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کمنٹ سیشن اختتام کو پہنچے، ایک منٹ ذرا دیکھ لیں دیو، کمنٹ سیشن بھی اختتام نو پہنچے، ناول دی ایپیسوڈ بھی اختتام نو پہنچی، ویڈیو بھی اختتام نو پہنچی، ہوں میں نے اجازت دو، انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔